इच्छाओं संभाल रखना बाय फ़ाखरा जबीं एपिसोड नंबर 1। तो जो नावल है वो 2 एपिसोड का होगा और नावल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो तुम लोग कमेंट्स नहीं ना कर रहे आजकल और अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला रहे, तो ये चीज़ दुख देती है। तो तुम लोगों को पहले ही बता दूँ, तुम ये जो इतने चालाक बन के घुन्ने मीस से घूम रहे हो ना, और अब ये बहाना तो मेरे साथ लगाना ही मत कि जनाब हमारा रोज़ा होता है हम सुनते नहीं हैं। तो सुन लेते हो तुम लोग, मुझे पता है, रोज़ा खोल के अफ्तारी के बाद या जब भी सुनते हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख लगा है। इस बात पे मेरे जो सारे रेगुलर जो मुझे कमेंट करते थे ना, उन सब का ख़ास तौर पर सहर का, रेड रोज़ का, रंजना जी ने भी इतने दिनों से नहीं किया है, चलो मान लिया कि चलो कर लेते, लेकिन यार बिल्कुल ही तुम लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया है। इतना दुख देते हैं किसी को, बताओ ज़रा। मैं खुद बुरा हाल हुआ होता है मेरा अफ्तारी के बाद, और मैं रोज़े के साथ नहीं रिकॉर्डिंग करती, सॉरी, क्योंकि ना रोज़े के साथ मैं नहीं कर सकती रिकॉर्डिंग। बात ये नहीं कि मुझे रोज़ा लगेगा, ये अल्लाह का शुक्र है रोज़ा नहीं लगता है, बट ना नहीं, रोज़े के साथ मैं नॉवल रीड नहीं करती। तो अफ्तारी के बाद ना मेरा हाल बुरा हुआ पड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो तुम लोग आगे से इतना आसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है, अभी हम एक कॉमेंट कर दें, एक लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करना तो तुम लोग भूल ही गए हो। तुम लोगों ने कहा अब क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की। और ना अब अगर व्यूज़ के हिसाब से देखा जाए ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मुझे लगता है, आज तक मुझे कमेंट नहीं किया होगा, लेकिन वो मुझे सुनते होंगे। तो प्लीज़ 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 तुम लोग भी अपने दीदार करवाओ। मुझे बड़ा दुख लगा है, मैं 2 दिन से नोट कर रही हूँ कि है, एक तो रोज़े चल रहे हैं, मेरी हालत बुरी हुई होती है, मैं इंतज़ार करती हूँ और तुम लोगों का कमेंट नहीं आते, लाइक्स भी नहीं आते हैं। तो बताओ फिर मैं कहाँ जाऊँ, हैं? तो अब तुमने कमेंट करना है लाज़मी लाज़मी, और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। तो नॉवल बहुत बहुत अच्छा है, इस बात की तुम्हें मैं गारंटी देती हूँ। बेधड़क होकर सुनो और कमेंट भी करना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सरसब्ज़ो शादाब दरख्तों से ढकी दोनों अतराफ से नर्सरी में घिरी चर्च रोड पर घनी छाँव और खुशबूदार ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मगरिब की तरफ कदम बढ़ाएं तो इस सड़क के इख्तिताम पर 3 सड़कें दाएं बाएं और सामने की तरफ निकलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ से नाक की सीध में चलते जाएं तो सिविल लाइन पर 1 2 3 घर छोड़कर चौथा घर वो है जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन बेहतर होगा कि पहले मैं आपको इस घर में रहने वाले एतराफ़ से मुतारिफ़ करा दूँ। इस घर के बाहर लगी तख्ती मियाँ जी यानी महमूद सिकंदर के नाम की है। ऊंचे लंबे बारिश तंदुरुस्त और तवाना मियाँ जी अलीगढ़ के तालीम याफ्ता हैं। सारी उम्र दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से रिटायर हुए। इनकी इल्मी काबिलियत और लियाकत और जहानत का एक ज़माना मोतरफ़ है। पुराने साथियों, कदरदानों और तालिब इल्मों की आमदो रफ्त इनके यहाँ सारा दिन जारी और सारी रहती है। वो अपना बेशतर वक्त अपने घर की स्टडी रूम में गुजारते हैं या फिर जनाब पब्लिक लाइब्रेरी के सरसब्ज लॉन में ढलती शाम में। अगर कभी आपका गुज़र इस तरफ हो तो सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस चहलकदमी करते हुए मियाँ जी को पहचानना आपके लिए कतई दुश्वार साबित नहीं होगा। मियाँ जी की ज़ोजा मोहतरमा संजीदा बेगम है। ये शादी भले वक्तों में हुई होगी कि मियाँ जी ने अपने से 20 बरस बड़ी संजीदा बेगम को अपनी ज़ोजियत में लेते हुए कोई हंगामा खड़ा किया, न शादी के बाद अपनी कम उम्री के जाम में मुब्तला होकर संजीदा बेगम को कचूके लगाए। ताहम उम्रों के माबैन ये फ़र्क इस तरह देखने में आया कि अब जब के मियाँ जी घर के बेशतर मामलात पर अभी तक पूरी तरह हावी हैं, संजीदा बेगम अपने लागिर वजूद के साथ दूसरों के सहारे की मोहताज होकर रह गई हैं। चलने फिरने से माजूर, बसारत कमज़ोर, समात से अजनबी, कहा कुछ सुना कुछ, इनकी इसी कमज़ोरी के बायस घर के बच्चों ने सैकड़ों लतीफ़े घर रखे हैं। मियाँ जी और संजीदा बेगम के 4 बच्चे हैं। 2 बड़ी बेटियां शादीशुदा हैं, अपने अपने ससुराल में खुशबाश। बड़े बेटे अतहर महमूद लाख चाहा मियाँ जी ने, मगर अतहर इनके नक्शे कदम पर ना चल सके। इनकी अपनी ही दिलचस्पियां थीं। मियाँ जी की सर तोड़ मेहनत के बाद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा फिर अपनी मसरूफियात के हो रहे। आजकल सादिकाबाद में अपनी ज़मीनों की देखभाल कर रहे हैं। घोड़ों का एक फार्म हाउस भी बना रखा है। छोटा बेटा अजहर महमूद, चेहरा मोहरा, चाल ढाल, अंदाज़ो अतवार सब कुछ अपने बाप से वसूल किया। वो बहू मियाँ जी की कापी, वैसा ही रख रखाव, वैसी ही ज़िरक निगाहें।
میاں جی نے درجہ بدرجہ قابلیت کے جھنڈے گاڑتے دیکھتے ہیں تو فخر سے سینہ پھلا لیتے ہیں۔ میاں جی نے دونوں بیٹوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں کی۔ بڑی بہن بطول اطہر کی بیوی بن کر اس گھر میں آئیں۔ چھوٹی بہن عصمت اظہر کی بیوی بنی۔ بطول اور اطہر کے ہاں یکے بعد دیگرے 4 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا سہیل خاصا رنگین مزاج واقع ہوا۔ یونیورسٹی میں کئی لڑکیوں سے دوستی تھی مگر شادی کے بعد بس اپنی بیگم زوبیہ کے ہو رہے۔ اس سے چھوٹا شاہ نور جسے پیدا ہوتے ہی بطول کے بھائی نے گود لے لیا کہ وہ اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ پھر زریں چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا لینے والی، ماں کی طرح مزاج حاکمانہ لیکن دل میں کدورت نہ رکھنے والی، جو دل میں ہوتا وہی زبان پر سچی اور کھری، لگی لپٹی رکھنے کی عادت نہ تھی۔ اسے رام کرنے کے لیے بس محبت کا ہتھیار کافی تھا۔ اس سے چھوٹا مجاہد، تمام بڑے بہن بھائیوں کے عتاب کا نشانہ بننے والا مجاہد، بچنے بچانے کے لیے ہمیشہ عصمت کی گود میں پناہ لیتا۔ عصمت کو اس گھر میں چچی کی حیثیت بھی حاصل تھی اور خالہ کی بھی۔ سہیل نے انہیں پہلی مرتبہ چچی خالہ کہہ کر پکارا تو پھر سارا خاندان میں وہ چچی خالہ ہی کہلائیں۔ عصمت اور اظہر محمود کے ہاں سفیان کے بعد زحا نے جنم لیا اور اس کے ٹھیک 6 ماہ بعد ایک بدترین حادثے میں اظہر محمود دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ صدمہ گھر والوں کے لیے قیامت کا درجہ رکھتا تھا، خصوصاً میاں جی کے لیے۔ انہیں سفیان کی صورت میں اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے اظہر کی جھلک دکھائی دی تو پھر اسے ہی اظہر محمود سمجھ کر سینے سے لگا لیا۔ اس گھر میں ایک بہت ہی دلچسپ کردار گوری کا بھی ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میاں جی کا پورا گھرانہ عید کی چھٹیوں میں اپنے آبائی گاؤں گیا۔ وہاں وہ دور پرے کے رشتہ دار ہمسائے میں رہتے تھے۔ گوری ان کی بیٹی تھی۔ چند دنوں میں ہی اس کی زریں اور زحا سے گاڑی جمنے لگی، حتیٰ کہ جب چھٹیاں گزار کر ان سب نے واپسی کا قصد کیا تو گوری چپکے سے ان کے ساتھ ہو لی۔ تانگے سے بس اور بس سے ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے میں کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی۔ وہ تو ٹرین میں ٹکٹ چیکر نے گوری کے ٹکٹ کا مطالبہ کیا تب ان کی آنکھیں کھلیں۔ گوری نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو جھٹ سیٹ کے نیچے گھس گئی۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ ٹرین سے اتر کر میاں جی نے بذریعہ فون اس کے ماں باپ کو اطلاع کی اور اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ گوری کی ماں 7 بچوں کو پالتے پالتے عاجز آ گئی تھی، لہٰذا گوری کو بخوشی انہیں سونپ دیا۔ گوری زریں کی ہم عمر تھی مگر زحا کے ساتھ اسکول میں داخل ہوئی، لیکن بعد میں علم ہوا کہ اسے پڑھائی سے زیادہ گڑیوں کی شادی کا شوق ہے۔ جو بڑی ہوئی، گڑیوں کی شادی کا شوق اپنی شادی کے شوق میں ڈھل گیا۔ اب وہ ہمہ وقت اسی فکر میں گلتا رہتی ہے۔ قدرے بے وقوف سی لڑکی ہے۔ سفیان سے اسے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ کم گو اور سنجیدہ سا لڑکا ہے۔ زیادہ وقت میاں جی کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے باقی بچوں پر اس کا کافی رعب ہے۔ گوری کی سب سے زیادہ دوستی زحا کے ساتھ ہے اور زحا اس گھر کی وہ فرد ہے جو ہر وقت ہر کسی کے کام آنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ بہت سادہ اور آسان ہے۔ دوسروں کو ناراض کر دینے کا حوصلہ اس میں نہیں۔ طبیعت میں ذرا سا بچپنا ہے، ہنسنا کھیلنا اچھا لگتا ہے، مگر حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی گھر میں سب سے زیادہ متحرک وجود حسنہ کا ہے۔ 30-35 سال کی جوان عورت، اوپر نیچے کے سب کام اسی کے ذمہ ہے، مگر وہ کہیں بھی کسی بھی موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کرتی۔ بہت کم بولتی ہے، جھکی نظروں کے ساتھ ہمہ وقت اپنے کام میں مصروف رہتی ہے۔ اسے اس گھر میں آئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کسی کو خبر نہیں۔ ہاں، نوجوان نسل کو اتنا یاد ہے کہ جب وہ آئی تھی تو چند دنوں کی بچی اس کی گود میں تھی۔ اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ درکار تھا۔ گھر والوں کی شش و پینچ کے بعد اس نے بچی ان کے قدموں میں ڈالتے ہوئے کہا، اگر کبھی اس گھر سے نمک حرامی کا خیال بھی دل میں آیا تو خدا مجھے اس بچی کا مرا ہوا منہ دکھائے۔ اس کے لہجے میں ایسی تڑپ، ایسی لجاجت تھی کہ گھر کی خواتین لرز کر رہ گئیں۔ چچی خالہ نے فوراً آگے بڑھ کر بچی کو گود میں لیا، اجازت طلب نظروں سے میاں جی کو دیکھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ تب سے اب تک حسنہ اسی گھر میں ہے۔ گھر کے افراد کے پیش نظر گھر کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ گھر کے دائیں طرف کی بیرونی دربار کے ساتھ بنا گیٹ سے شروع ہو کر گھر کی آخری دیوار تک بنے گراج تک جاتا ہے۔ گیٹ وے کے آغاز میں بائیں طرف چھوٹا سا سرسبز لان ہے۔ اس کے عین سامنے چھوٹے سے برآمدے میں ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دونوں کمرے چونکہ باہر سے آنے والے مرد مہمانوں کے تصرف میں رہتے ہیں، لہٰذا گھر کی خواتین کا اس حصے میں آنا جانا بہت کم ہے۔
لڑکیاں البتہ کبھی کبھار موڈ میں ہوں تو ڈھلتی شام میں چائے پینے کے لیے لان میں آ جاتی ہیں، ورنہ ان کی سرگرمیوں کا مرکز وہ بڑا اور کھلا صحن ہے جو گیراج کے بائیں جانب گھر کے آخر میں بنا ہے۔ سردیاں جاتے جاتے بالآخر رخصت ہو گئی تھیں، اور اس رخصتی پر جہاں بزرگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا، وہاں سکندر ہاؤس کی نوجوان لڑکیوں میں فکر اور تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سویٹر، جرسیوں، شالوں سے نجات حاصل کی تو انہیں احساس ہوا کہ سردی کا موسم اور اس کے انواع و اقسام کی سوغاتیں انہیں کس حد تک متاثر کر چکی ہیں۔ زوہا تو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر روحانسی ہو گئی۔ سارا قصور حسنہ کا ہے۔ بھاری بھرکم پراٹھے اور خدا جانے کون کون سے حلوے کھلا کر یہ حال کر دیا کہ کسی کا ویٹ بڑھ گیا تو کسی کا پیٹ۔ گوری ہر آنے جانے والے کو گا گا کر اپنا المیہ سنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساری سمارٹنس کہیں کھو گئی۔ ہائے میں کیا تھی، میں کیا ہو گئی۔ زریں کے وزن میں ڈھیر سارا کھانے اور بہت سارا سونے کے بعد بھی معمولی سا اضافہ ہی ہوا، تاہم ان دونوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی متوقر ہو گئی تھی۔ زوہا کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا۔ ہائے نیا یونیفارم، نئی سہیلیاں، اور میں اتنی موٹی بھدی، اللہ! وہ دن رات ہول رہی تھی۔ ہائے اللہ! اگر اس دوران کوئی اچھا سا رشتہ آ گیا تو؟ گوری پریشان ہونے میں حق بجانب تھی کہ 8ویں پاس کرنے کے 3 سال بعد اس نے 9ویں کلاس میں داخلہ ہی اسی لیے لیا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں، اور اب پھولے پھولے گالوں میں دھنسی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کی بھوک تو کیا راتوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ اڑی ہوئی نیند اور کھوئے ہوئے چین اور سکون کو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ واپس اسی حجم میں آنے کی کوشش کی جائے جس میں وہ 3 مہینے قبل تھی۔ لہٰذا گوری نے فی الفور گھر میں موجود خواتین کے تمام ماہنامے اکٹھے کیے، زریں نے حسن کو نکھارنے کے تمام ٹوٹکے نکالے، اور زوہا نے اسمارٹ ہونے کی تمام شرائط ایک کاغذ پر درج کیں۔ سرِ فہرست ورزش تھی جو ظاہر ہے علیل صبح کرنی تھی۔ گھر والوں سے چوری چھپے کہ بھائی لوگوں سے مذاق بنوانے کا کسی کو شوق نہیں تھا، تاہم صبح سویرے اٹھنا بھی محال تھا۔ آخر کار زریں نے ہمت کی۔ میاں جی فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، باقی سب اپنے اپنے کمروں میں بند۔ میدان صاف دیکھ کر اس نے زوہا اور گوری کو جگانا شروع کیا تو مانو دانتے تلے پسینہ آ گیا۔ پہلے گدگدی کی، پھر الارم بجایا، کمبل کھینچے، مگر سب بے سود۔ تنگ آ کر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جواباً دردناک چیخیں بلند ہوئیں، نعرے لگائے گئے، نالہ و فریاد کیا گیا، مگر زریں ڈھیٹ بنتے ڈھیٹ بنی رہی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ تینوں لان میں موجود تھیں۔ یار، ہم لوگ کچھ زیادہ جلدی نہیں اٹھ گئے؟ زوہا جمائیوں پر جمائیاں لے رہی تھیں۔ ہاں ہاں، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ گوری نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ فوراً زوہا کی تائید کی، مگر زریں انسٹرکٹر بنی کان لپیٹ کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے میں کروں گی ویسے ہی تم لوگ کرنا۔ ہدایت دینے والی کا لہجہ سخت تھا۔ زوہا منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ پہلے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جھکو۔ زوہا نے زریں کی ہدایت پر پورا عمل کیا۔ گوری، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ زوہا نے بھینچی بھینچی آواز میں گوری کو ڈانٹا، جو جھکنے کے ابتدائی مرحلے میں ہی فریز ہو گئی تھی۔ بھائی، تمہارا ٹراؤزر بہت ٹائٹ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں جھک سکتی۔ واٹ؟ زوہا ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ تم نے کس سے پوچھ کر میرا ٹراؤزر جھوس کیا؟ اور تم سے کس نے کہا کہ میرا ٹراؤزر ٹائٹ ہے؟ اور پھر میرے ٹراؤزر کا تمہارے جھکنے سے کیا تعلق؟ زوہا بیچاری ہونک بنی اپنے ٹراؤزر کا جائزہ لینے لگی۔ اوفو، میں اس ٹراؤزر کی بات کر رہی ہوں جو تمہارا ہے اور میں نے پہن رکھا ہے۔ یا اللہ، اب تم لوگ لڑتی رہو گی۔ زریں نے دونوں کو گھر کا، چلو اب جلدی جلدی ورزش کرو، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سیدھے الٹے۔ ہائے اوئی، مر گئے اماں، اوئے زریں، تیرا بیڑا غرق۔ ہائے خدا تجھے سمجھے، کس جنم کا بدلہ لے لیا۔ آدھے گھنٹے کے پہلے دن کی ورزش کا نتیجہ کچھ اس قسم کا نکلا، مگر زریں بیچاری کا کیا قصور کہ وہ تو خود کمر میں پڑ جانے والی چک سے بے حال 2 دن بستر سے اٹھ نہ سکی۔ انہوں نے کہا تھا پہلے دن 5 منٹ کی ورزش کریں، اور تم نے آدھا گھنٹہ، قسم سے جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ زوہا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ گزشتہ 2 روز سے وہ تینوں عجیب مشکل کا شکار تھیں۔ بیٹھنا چاہتیں تو بیٹھنے سے لاچار، لیٹنا چاہتیں تو لیٹنا محال۔ سارا جسم اکڑاؤ کا شکار ہو گیا۔ سو اب تینوں کمرے میں چپکی پڑی تھیں۔ ان کے اس طرح منظر سے غائب ہونے پر میاں جی مشکوک تھے، مائیں پریشان
اور بھائی لوگ تو جیسے چین کی بانسری بجا رہے تھے۔ ہر وقت کی دھما چوکڑی سے جان چھوٹی ہوئی تھی، ورنہ تو کبھی الماریوں سے چاکلیٹ چوری، کبھی لائبریری کی کتابیں کمرے سے غائب، کبھی والیٹ اور جیبوں کی تلاشی، کبھی سہیلیوں کے ہاں جانے کی فرمائش، کبھی خواہ مخواہ کے جھگڑے، کبھی بات بے بات اوٹ پٹانگ قسم کی بحث، وہ بھی ان موضوعات پر کہ حسنہ ہری سبزی کے ساتھ آلو کا بے دریغ استعمال کیوں کرتی ہے؟ مجاہد کی ناک پر سے اینک بار بار کیوں پھسلتی ہے؟ مرچیں کھانے سے مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ یا پھر یہ کہ مشہور پاپ گلوکار پر گانا گاتے ہوئے دورے کیوں پڑنے لگتے ہیں؟ اور بحث کے لیے وقت بھی وہ منتخب کیا جاتا جب سہیل لالہ انتہائی خشوع خضوع سے بزنس ریویو ملاحظہ کر رہے ہوتے، سفیان بھائی کو بہت ہی اہم اسائنمنٹ مکمل کر رہے ہوتے، یا میاں جی کسی بھاری بھرکم کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوتے۔ ایسے میں ان کی بلند ہوتی آوازوں پر میاں جی گھورتے، سہیل لالہ تنبیہ کرتے اور سفیان بھائی کشن مار کر انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ مجاہد کو البتہ ایسی کسی صورتحال میں ناک بو چڑھاتے ہوئے خود ہی جگہ چھوڑنی پڑتی، تو ان دونوں جبکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، بھائی لوگوں کا شکر کا کلمہ پڑھنا عین فطری عمل تھا۔ چند دن بعد صورتحال معمول پر آئی تو زری نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ لسٹ ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ بھائی اپنی اپنی پسند کے طریقے ڈھونڈو سمارٹ ہونے کے لیے، یہ ایکسرسائز ہمارے بس کا روگ نہیں۔ گوری نے خوب سوچ بچار کے بعد اپنے لیے جو طریقہ منتخب کیا وہ کچھ اس طرح تھا: 1. موم بتی روشن کریں اور اس وقت تک ڈانس کرتے رہیں جب تک موم بتی پگھل نہ جائے۔ اس ترکیب پر عمل کرتے ہوئے گوری صاحبہ نے موم بتی روشن کر کے جو ڈانس کرنا شروع کیا تو موم بتی بعد میں پگھلی۔ گوری پہلے پگھل کر قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ اگلے روز اس نے انتہائی نرم و نازک ننھی منھی سی موم بتی روشن کی اور اس خوشی میں بھنگڑا ڈالتی رہی کہ اس نے موم بتی پگھل جانے کے بعد ہی ڈانس بند کیا۔ زوہا کو دن میں 15 مرتبہ سیڑھیاں چڑھنے کی ترکیب پسند آئی، سو اس نے اوپر نیچے کے سب کام اپنے ذمے لے لیے۔ کپڑے حسنہ دھوتی تو انہیں پھیلانے کے لیے زوہا اوپر بھاگی جاتی۔ اوپر بھابھی کا منا رو رہا ہوتا تو اسے بہلانے کے لیے زوہا نیچے بھاگی آتی۔ ادھر آسمان پر پتنگ ٹوٹی، ادھر زوہا بیگم چھت پر، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ادھر زوہا بیگم نیچے۔ ان اوپر نیچے کے چکروں میں ایسا گھن چکر بنی کہ کبھی گیلے کپڑے نیچے رہ جاتے، منا اوپر پہنچ جاتا، کبھی منا ماں کے پاس جانے کے لیے نیچے روتا رہ جاتا اور وہ کپڑے لیے اوپر پہنچ جاتی۔ اور اسی افراتفری میں ایک روز سیڑھیاں اترتے ہوئے جب وہ دوسری سیڑھی چھوڑ کر براہ راست تیسری سیڑھی پر قدم رکھ گئی تو اس کی تیز چیخ نے گھر کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ منڈیروں سے چڑیاں کوے اڑ گئے۔ بیجی نے گھبرا کر دل تھام لیا۔ 2-3 سیڑھیوں پر سے لڑکتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو ماربل کے فرش پر گرتے اور اپنے سر کو کئی حصوں میں تقسیم ہوتے تصور کر لیا، مگر اس سے پہلے کہ یہ دردناک حادثہ وقوع پذیر ہوتا، کسی نے اسے بازو سے گھسیٹ کر اس طرح سنبھالا کہ وہ اس کے ایک بازو کے سہارے جھول کر رہ گئی۔ شکر کرو بال بال بچ گئیں۔ مانوس آواز سہیل لالہ کی تھی، نہ سفیان بھائی کی۔ اس نے چند سیکنڈ میں اپنے مختل ہوتے حواس کو یکجا کر کے گرل کا سہارا لیا اور وہیں گرنے کے اسی انداز میں سیڑھیوں پر بیٹھتے سر اٹھایا۔ ہائے شاہ نور بھائی، اف خدایا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج مر جاتی۔ لیکن آپ کب آئے؟ اس نے اپنی زرد ہوتی رنگت کے ساتھ نیچے جھانکا، پھر ہلکی سی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ توبہ، ایک لمحے کے لیے تو زمین آسمان سب برابر ہو گئے تھے۔ اچھا، آپ تو شاید بھابھی سے ملنے اوپر جا رہے تھے نا؟ اور میں راستہ روک کر بیٹھ گئی۔ کیا کرتی؟ ٹانگیں تو ابھی تک کانپ رہی ہیں۔ لیجئے میں یہاں سے اٹھ جاتی ہوں۔ وہ بہت سنبھل کر گرل کے سہارے باقی سیڑھیاں اتری، پھر پلٹ کر شاہ نور کو دیکھا جو ابھی تک وہیں جمع ہوا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو ظاہر ہے اسے ناگوار گزری۔ آپ بھی سنبھل کر اوپر جائیے گا۔ کوئی دوسرا گرے تو صرف ہنسی آتی ہے، لیکن اگر خود گریں تو بتیسی بھی باہر آ سکتی ہے۔ زوہا نے اسے ڈرایا، پھر چند قدم آگے بڑھنے کے بعد رکی۔ اور ہاں، میں تو یہ پوچھنے والی تھی کہ وہاں ماموں لوگ تو خیریت سے ہیں نا؟ مصباح کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا کہ نہیں؟ مومانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنا ہے بہت درد رہتا ہے، اب کیا حال ہے ان کا؟ اور یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کسی کو آپ کی آمد کی خبر ہے ابھی کہ نہیں؟ اتنے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب میں شاہ نور ایک طویل سانس لے کر پلٹا اور 2 سیڑھیاں اتر کر اس کے برابر میں آیا۔
تم شاید گرنے کے خوف سے بہت زیادہ گھبرائی ہو۔ پہلے حسنہ سے ایک گلاس پانی منگوا کر پی لو تاکہ حواس بحال ہو سکیں۔ دونوں ہاتھ گریل پر ٹکا کر قدرے جھک کر اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے شاہ نور نے کہا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس نے قدرے ناراضگی سے کہا، مگر شاہ نور جواب دیے بغیر سر جھٹک کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہ جل کر بڑبڑاتے ہوئی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ زری فل والیوم میں ڈیک چلائے شدو مت سے پچھلا صحن دھونے کے بعد اب سامنے والا برآمدہ رگڑ رہی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے متحرک رہنے کا ایک یہی طریقہ مناسب لگا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی ستھرائی کیا کرے۔ صفائی ستھرائی اگرچہ پہلے بھی ہاتھوں سے ہی ہوتی تھی، مگر وہ ہاتھ زری کے نہیں حسنہ کے ہوتے، اور اب جب کہ وہ اسمارٹ ہونے کے شوق میں گھر کے بیشتر کام خود کیا کرتی تھی تو اور کسی کو تو معلوم نہیں، مگر حسنہ ضرور اس کی مشکور رہنے لگی تھی۔ بھائی یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری حد درجہ مصروفیت پر رحم آ گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ مجھے گوری کی طرح ڈانس کے نام پر اچھلنا کودنا نہیں آتا۔ جوگنگ کے لیے یہ لان مجھے چھوٹا لگتا ہے، اور ایک آدھا گھنٹہ مسلسل چلنا مجھے پسند نہیں۔ لے دے کر یہی سمجھ میں آیا کہ گھر میں جھاڑو پوچھا لگا لیا کروں۔ اس روز خود کو پہلے کی طرح اسمارٹ محسوس کیا تو اسی دن سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پڑھائی میں لگ جاؤں گی۔ یہ سمجھ کر دعاؤں سے مت نوازو کہ تمہیں ایک مستقل مددگار اور معاون مل گئی ہے۔ حسنہ کو خوش ہوتا دیکھ کر ایک روز اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، مگر حسنہ کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ برآمدہ دھو کر وائپر لگا کر اس نے فل سپیڈ میں پنکھا چلایا تاکہ برآمدے کا فرش مکمل طور پر خشک ہو جائے۔ سیڑھیوں پر پانی بہایا تو دائیں طرف کی سیڑھیوں سے سارا پانی بہہ کر ڈرائیو وے پر پھیل گیا۔ مجبوراً پائپ اور جھاڑو لے کر اسے بھی دھونے لگی۔ سیمنٹ سے بنا ہوا سرمئی فرش دھل کر نکھرتا جا رہا تھا۔ باریک باریک مٹی پانی کی موٹی سی دھار سے آگے چل رہی تھی۔ تیز میوزک پر تھرکتے مچلتے ہوئے جھاڑو لگانے میں بھی اسے خوب مزہ آ رہا تھا۔ گیٹ تک پہنچنے کے بعد پائپ یوں ہی کیاریوں میں پھینک کر وہ فرش پر کھڑے پانی کو جھاڑو کی مدد سے باہر نکالنے لگی۔ لمبی جھاڑو سے گدلے پانی کو بند گیٹ کے نیچے سے ایک دم باہر دھکیلا تو باہر سے اوئی کی آواز پر اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے جمع شدہ پانی گیٹ سے باہر نکالا، تب ہی بیل کی زوردار آواز کہیں آس پاس گونجی اور اگلے چند لمحوں میں کئی بار گونجی۔ ہائے ہائے، کون آ گیا؟ اتنا بے صبرا! بابا بازار تک گئے تھے؟ حسنہ جانے کب تک وہاں پہنچی۔ وہ جھاڑو پھینک کر سیدھی ہوئی۔ یاد آ گیا، دوپٹہ برآمدہ دھونے سے قبل ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے اندر صوفے پر اچھال دیا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھپ کر ذرا سی جھری سے باہر جھانکا۔ فرمائیے۔ باہر کھڑا افراسیاب کسی ملازم یا ملازمہ کی خوب جھاڑ پلانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر بولنے والی کی شان کہ وہ غلطی سے بھی اسے ملازمہ نہ سمجھ سکا۔ چمکدار آنکھوں پر تنے ہوئے آئیبرو اور آگے کو جھک آنے والی لہراتی ہوئی چوٹی کو بس ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ جھک کر اپنی سرمئی پینٹ کے پاؤنچے دیکھنے لگا، جن پر گدلے پانی نے خوب نقش و نگار بنائے تھے۔ آہنی گیٹ کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں اس کی نظروں کے تعاقب میں پاؤنچوں تک پہنچی تو ایک لمبی سی آہ نے افراسیاب کو خواہ ہی شرمندہ کر دیا۔ وہ میں بیل دینے سفیان نے مجھے اس وقت گھر آنے کے لیے، اس نے کہتے ہوئے سر اٹھایا، مگر دوسری طرف بھاگتے قدموں کی آواز نے اسے یکلخت ہی خاموش کروا دیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ چند لمحوں تک اس دوڑ کی وجہ پر غور و فکر کرنے کے بعد دوبارہ بیل دیتا اگر اسی لمحے سفیان کی بائک گیٹ پر نہ آ رکتی۔ ارے افراسیاب، ادھر کیوں کھڑے ہو بھائی؟ سفیان کی حیرت کے جواب میں وہ کچھ بول بھی نہ پایا تھا۔ سفیان نے گیٹ کھولتے ہوئے اسے گاڑی اندر کرنے کے لیے کہا۔ اپنی بائک گھسیٹتے ہوئے سفیان نے یہاں سے وہاں تک گیلے فرش پر نگاہ دوڑائی۔ عین سامنے پڑی جھاڑو کو ناگواری سے دیکھا۔ اس پر فل والیوم میں بجتا ہوا اسٹیریو منہ ہی منہ میں وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا۔ ارے! افراسیاب نے گاڑی روک کر دروازہ کھولتے پہلا قدم باہر رکھا۔ سفیان کی ارے سن کر اس نے دوبارہ شرمندہ ہوتے پاؤں واپس کھینچ لیا۔ افراسیاب جیسا نفیس بندہ یہ بیل بوٹے گھر سے سجا کر تو نہیں لا سکتا تھا۔ سفیان صورتحال کو کچھ سمجھتے ہوئے قدرے ندامت کے ساتھ اس سے معذرت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم تک لے آیا تھا۔ مجھے تو خبر بھی نہ ہوئی کب وہ صاحب گیٹ کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کب پانی کا جھباکا ان کے قدموں سے جا لپٹا۔ میں نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا انہیں ٹال دینے کا، مگر پیچھے ہی سفیان بھائی بھی آ گئے۔ بس وہاں سے بھاگی تو یہاں تم لوگوں کے پاس آ کر دم لیا۔
زری پچھلے صحن میں بیٹھی ان دونوں کو بتا رہی تھی۔ آپ نے تو اس بیچارے کی ٹور ہی خراب کر دی۔ گوری کو اس بیچارے پر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ لیجئے، حلیہ ان کا خراب ہوا ہے اور غم ان کو کھایا جا رہا ہے۔ زوہا کو گوری کی ہر کنوارے پر ترس کھانے والی عادت سے چڑ تھی۔ بات ہی ایسی۔ گوری کو کچھ کہتے کہتے رکی، پھر زری کو ٹھوکا دیا۔ جس لمحے زری نے پلٹ کر دیکھا، اسی لمحے کوئی نرم و نازک چیز ان کے چہرے سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ سخت لہجہ، کڑا انداز تھا۔ زری نے گود میں پڑے دوپٹے کو دیکھا جو غالباً ڈرائنگ روم سے لایا گیا تھا۔ دوپٹہ ہے؟ اس نے نہایت با ادب طریقے سے عرض کیا، اور پھر بڑی سی سلیقہ مندی سے سر پر تان لیا۔ زوہا کی ہنسی نکل گئی۔ جھٹ کتاب میں منہ چھپایا گیا۔ گوری البتہ جوں کی توں ساکت بیٹھی تھی۔ اگر سنبھالا نہیں جاتا تو 2-4 بل دے کر گردن سے باندھ لیا کرو۔ ڈرائنگ روم میں سجانے والی چیز تو نہیں ہے یہ۔ مہمان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہ مل سکے۔ مہمان کو صوفے کی سیٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ تو بیک پر پڑا تھا، یا پھر آپ کے مہمان صوفے کی پشت پر چڑھ کر بیٹھتے ہیں۔ زری زبان کو لگام دے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا بس، میرے سامنے زیادہ ڈھیٹ بننے کی ضرورت نہیں، 2 منٹ میں ٹھیک کر کے رکھ دوں گا۔ ادھر بھی تیوروں میں اضافہ ہوا۔ دائیں طرف بیٹھی گوری زری کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ رہی تھی کہ سفیان بھائی کے غصے کو مزید ہوا نہ دے۔ اور یہ صفائی کا خپت آج کس پر سوار تھا؟ وہ 2 قدم آگے کو بڑھا۔ گوری کو ڈر لگنے لگا کہیں تھپڑ ہی نہ مار دیں۔ اگرچہ کبھی نہیں مارا تھا مگر خطرہ تو رہتا تھا۔ زری تو ڈھیٹ بنے جواب پہ جواب دے رہی تھی۔ گوری کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ زویا تو شاید کتابوں میں دفن ہو گئی تھی۔ جس انداز سے سفیان بھائی سوال کر رہے تھے، صفائی کرنے والی کو چاہیے تھا جھٹ انکار کر دیتی، مگر وہ بھی زری تھی جس کے دل گردے گوری کے خیال میں لوہے یا فولاد کے بنے تھے۔ گوری تو 2 منٹ میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ بزدل تھی۔ ڈرائیو وے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ سرف کا جھاگ، پانی سب پھیل گیا تھا وہاں۔ نہیں دھوتی تو آتے جاتے 1-2 ضرور ہی لمبے ہو جاتے، اور پھر سب سے پہلے تو آئے بھی آپ تھے۔ آخری جملہ ہلکی آواز میں کہا گیا۔ زوہا کی ہنسی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو وہ کتابیں گراتی اٹھاتی وہاں سے بھاگ نکلی، ورنہ عین ممکن تھا کہ توپ کا رخ اس کی طرف ہو جاتا۔ اور گیٹ کھولنے کے لیے کس نے کہا تھا تمہیں؟ مالی بابا نہ ہو تو حسنہ کو بھیجا کرو۔ کیوں؟ میں نے کھول دیا تو کیا غضب ہو گیا؟ وہ تنک کر بولی۔ زہر لگی تھی یہ بات۔ آنے والے معزز مہمانوں کا گندے پانی کے ریلے سے استقبال اور جھاڑو سے سلامی دینے کے بعد بھی کوئی غضب باقی ہے؟ اور حسنہ کو کم از کم اتنی تمیز تو ہے نا کہ مہمان کو گھنٹہ باہر کھڑا رکھنے کے بجائے ڈرائنگ روم تک لے آیا کرے۔ زری نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ان کی بات کا غلط مطلب لے بیٹھی تھی، پھر جلد ہی غصہ بھی آ گیا۔ کمبخت، الو کا پٹھا، شکایت جڑ دی، ورنہ انہیں کہاں چائے اور سینڈوچ بنا کر روم میں بھجواؤ۔ زری فوراً سنجیدہ ہوئی۔ بہت آن بان والی تھی۔ ڈانٹ سن کر بھی خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ناممکن تھا۔ نوکر نہیں ہوں اس گھر میں، آپ کی چہیتی بہن یہیں کہیں اٹکھیلیاں کر رہی ہوگی، اسے حکم دیجیے 15 منٹ میں چائے پہنچ جانی چاہیے، وہ قطعی لہجے میں کہہ کر چلے گئے۔ زری نے اٹھ کر منہ کو 15 منٹ میں چائے پہنچانے کی تاکید کی اور خود کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں پگور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ گوری نے اسے صحیح سلامت دیکھ کر گویا سکون کا سانس لیا۔ ہائے زری باجی، بچت ہو گئی۔ کہاں ہو گئی بچت؟ اتنا کچھ تو سنا گئے ہیں۔ وہ بیڈ پر گری۔ آپ بھی تو بولے جا رہی تھیں۔ ویسے باجی آپ ہیں بڑی بہادر، بڑے آرام سے سفیان بھائی سے بحث کر لیتی ہیں۔ ہائے قسم سے، جب وہ مجھے اس انداز سے ڈانٹنے لگیں تو میرے تو ہاتھ پیر ہی کانپنے لگتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی تو میرا دل دھڑک دھڑک کر پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ گوری سچ مچ سفیان بھائی سے ڈرتی تھی۔ لو، اب ایسے بھی خوفناک اور خطرناک نہیں ہے میرے بھائی۔ زوہا نے فوراً اپنے بھائی کی طرف داری کی۔ میں نے کب کہا کہ وہ خوفناک ہیں؟ بس ان کا غصہ دل دہلانے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن اگر ڈانٹ رہے ہوں تو ان کی آنکھیں دیکھا کرو، ایسے دیکھتے ہیں دل چاہتا ہے جادو کی چھڑی گھمائے اور ان کے سامنے سے غائب ہو جائیں۔ پگلی، آنکھوں میں دیکھنا ہی تو نہیں چاہیے۔ نظر جھکا کر ڈانٹ سنو تو بندہ آرام سے رہتا ہے، آنکھوں میں دیکھنے سے تو۔ زری سر کے نیچے تکیہ درست کرتے ہوئے ذرا سا مسکرائی اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے بھی کی تھی ایک دفعہ یہ غلطی۔ ان کی آنکھوں میں جھانک لیا۔ اسے یاد آنے لگا وہ میٹرک میں تھی اور سفیان بھائی
BSc کے فرسٹ ایئر میں دونوں کے پیپرز ایک ساتھ ہو رہے تھے۔ بڑے ابو کے کہنے پر سفیان بھائی اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے۔ اس روز اس کا میتھ کا پیپر تھا۔ ایک سوال کو 3 بار سمجھنے کے بعد جب چوتھی مرتبہ بھی اس نے سوال حل کرتے ہوئے غلطی کی تو قریب بیٹھے سفیان بھائی نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کتنی مرتبہ بتایا ہے تمہیں؟ ان کے ایک دم خفگی سے کہنے پر اس نے سر اٹھایا تو خفگی کا تاثر دیتی چمکدار آنکھیں عین اس کے سامنے تھیں، اور اس لمحے پتہ نہیں کس نے گھمائی تھی جادو کی چھڑی کہ میں غائب ہو گئی تھی، اور وہ آنکھیں، بس وہ آنکھیں لے ڈوبی ہمیں۔ وہ بڑبڑائی، ہیں سفیان بھائی کی ڈانٹ کا اثر اب ہو رہا ہے کیا؟ زوہا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ خواہ ہنس دی۔ پاگل ہو تم دونوں، ایک بات کو ذہن پر سوار کر لیتی ہو؟ اب یہ ہی دیکھ لو، ڈانٹ میں نے سنی ہے اور حواس تم لوگوں کے اڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان کا مذاق اڑانے لگی کیونکہ وہ دونوں اس معاملے میں واقعی ڈرپوک تھیں، جبکہ زرین سفیان بھائی کے غصے اور ناراضگی کو انجوائے کرتی تھی۔ نہ گن گھرج، نہ بھڑکنا، نتنے پھلانے کی کوئی ادا، نہ ہتھے سے اکڑنا، ہاتھ نچا نچا کر سامنے والے کو تانے دیتے، نہ مغلظات پر اترتے، نہ ہی اپنی آواز کا والیوم بڑھا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے۔ سہیل لالا کو غصہ آتا تو وہ کئی دن بھابھی سے کلام نہ کرتے، منہ پھولا رہتا، بچوں کو جھڑکتے، بات بے بات الجھتے، گھر میں 3 وقت کے کھانے سے انکار، نتیجہ بھابھی کی ٹینشن میں اضافہ، کچن میں برتنوں کی اٹا پٹک شروع، اس سے بھی کچھ دن بڑھ کر ڈپریشن کا اٹیک ہوتا تو ڈاکٹروں کے چکر شروع، سارا گھر بے چین اور بے سکون ہو جاتا۔ زرین اکثر کہا کرتی تھی، زوہا سہیل لالا کو تم لے لو، سفیان بھائی ہمیں دے دو۔ سفیان بھائی کو غصہ صرف غلطی پر آتا، جہاں کہیں غلطی پکڑی جاتی موڈ خراب ہو جاتا، مطلوبہ بندے کی کلاس لیتے، ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑی سی پھٹکار، آئندہ کے لیے تنبیہ، لہجہ اور انداز سخت ہوتے، کسی جابر حکمران کی طرح سامنے کھڑا بندہ شرمندہ ہوتا رہتا، اور جب خوب شرمندہ ہو چکتا تب ان کی ڈانٹ ختم، ماتھے کی تیوریاں غائب، موڈ بحال، گویا کچھ ہوا ہی نہیں، لہجہ نرم، پرخلوص، محبتوں بھرا، اگلا چاہے 2 دن تک ناراض رہے ان کی بلا سے منانے کی کوشش کبھی نہ کرتے، لیکن بات چیت یوں جاری رکھتے گویا ناراضگی سے قطعی بے خبر ہوں۔ حد ہو جاتی معصومیت کی، دوسرا جھنجھلاتا، کوفت اٹھاتا، بالآخر خود ہی مان جاتا۔ بیجی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد صحن میں آ کر بیٹھ گئیں اور اب اپنی لاڈلی چکوروں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالنے میں مصروف تھیں، جو سارا دن دوسری منزل کی دیوار پر کسی چوکیدار کی طرح مٹر گشت کرتی، لیکن صبح اور شام بیجی کی خدمت میں حاضری دینا نہیں بھولتیں۔ شام کا وقت تھا، حسنہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ بیجی کو فارغ بیٹھے دیکھا تو رانی کو وہیں ان کے پاس بٹھا گئی۔ پہلے بھی اکثر وہ یوں ہی کیا کرتی تھی، جب کبھی رانی اس کے کام میں خلل ڈالتی، وہ روٹی کا نوالا اس کے ہاتھ میں دے کر بیجی کے پاس چھوڑ جاتی۔ بیجی بھی ٹکر دوسروں کی شکلیں دیکھ کر تنگ آ چکی ہوتی تھیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے، پھر چیخ چیخ کر ان سے باتیں بھی کرے، ایسے میں اس 2 سالہ بچی کا ساتھ ہی غنیمت معلوم ہوتا۔ رانی بھی اس بوڑھے وجود سے مانوس ہو چکی تھی، اس لیے جب اپنے ہاتھ میں پکڑی روٹی چبا چبا کر ختم کی تو بیجی کے ہاتھ میں پکڑی روٹی چھیننے لگی۔ اے ہٹ، تیرے لیے نہیں ہے، یہ باسی ہے، تو نے کھا لی ہے اپنی روٹی۔ بیجی نے اسے جھڑکا مگر وہ باز نہ آئی۔ بیجی نے جلدی روٹی ختم کر کے چکوروں کی طرف اچھالی، پھر پوری طرح رانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہے ری تجھے ہیں رانی مینی بہنسی؟ وہ اسے گدگدانے لگی۔ جواباً رانی کھلکھلا اٹھی۔ اس کی ہنسی کی آواز انہیں سنائی نہ دے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھیں اتنی عمر کے بچے کی ہنسی کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے ہر بار اس کی ہنسی کے جواب میں وہ خود بھی بے اختیار ہی ہنس پڑتی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے رانی نہیں رہتی، کبھی فاطمہ بن جاتی، کبھی قدسیہ۔ بیجی کا بڑھاپا جوانی میں ڈھل جاتا، اس جوانی میں جو ممتا کے اولین احساس سے سرشار ہوا کرتی تھی، وہ رانی کو گود میں بٹھا لیتی، اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی، اسے گدگداتی، اور پھر نہ جانے کتنا وقت یوں ہی بیت جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ تھکنے لگتی، جوانی غائب، بڑھاپا سامنے، اکتاہٹ غالب آنے لگتی، تب وہ حسنہ کو آواز دیتی اور خود منہ سر لپیٹ کر اونگنے لگتی۔ آج بھی یہی کیا تھا، رانی کو گود سے اتارا، حسنہ کو آواز دی، بھائی لے جاؤ اپنی بٹیا کو، اب مجھ میں اتنا دم خم کہاں کہ ان ننھے بچوں کو سنبھالتی پھروں۔ وہ چت لیٹ گئی، حسنہ تک آواز گئی یا نہیں، بہرحال وہ نہ آئی۔ رانی یوں ہی اچھلتی کودتی بیجی کے پیٹ پر چڑھ گئی، سینے پر سر رکھ دیا، انہیں جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیجی کی ہنسی نکل گئی۔ کیوں تنگ کرتی ہے، جا ماں کے پاس چلی جا، انہوں نے پچکارا۔ رانی کچھ اور ان کے ساتھ چپک گئی۔
بازو گلے میں ڈال دیے اور اوں آ کرنے لگی۔ نیند آ گئی ہے؟ اچھا چل سو جا۔ وہ دھیرے دھیرے سے تھپکنے لگی۔ اللہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ بری آواز میں نعت پڑھنے لگی۔ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو لوری نہ سنائی تھی۔ رانی کو تھپکتے ہوئے خود بھی اونگ گئی۔ حسنہ کسی کام سے باہر آئی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ رانی گندے سندے کپڑوں سمیت بیجی پر سوار تھی۔ وہ لپک کر آگے بڑھی، بڑی احتیاط سے رانی کو بیجی کے بازوں سے نکالنا چاہا، پھر بھی ان کی آنکھ کھل گئی۔ ارے سونے دو اسے، انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ کمرے میں لٹا دیتی ہوں بیجی۔ گملے میں لٹا دیتی ہوں؟ بیجی ہکا بکا رہ گئی۔ حسنہ نے فوراً آگے بڑھ کر بلند آواز میں توصیح کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتے پرسکون ہو گئی۔ آپ کو بہت تنگ کرنے لگی ہے بیجی، اسے فرش پر کھیلنے دیا کریں۔ حسنہ نے رانی کو کندھے سے لگایا۔ ارے کہاں تنگ کرتی ہے، وہ سہیل کا منا تو ہر وقت ماں کی گود میں چڑھا رہتا ہے، میرے پاس آتا نہیں۔ رانی آ جاتی ہے، کچھ وقت میرا اچھا کٹ جاتا ہے۔ اور ہاں، بطول کہاں ہے؟ انہوں نے بڑی بہو کا پوچھا تو حسنہ جاتے جاتے پلٹی۔ کرتا سی رہی ہیں بیجی، اپنے کمرے میں ہے۔ بھرتا پی رہی ہے؟ ارے حسنہ، بھرتا کھانے کی چیز ہے، نہ کہ پینے کی۔ انہوں نے حیرت سے ناک پر انگلی رکھی۔ حسنہ نے قریب آ کر دوبارہ جملہ دہرایا۔ ہائے کیا کروں بیٹی، الٹا ہی سنائی دیتا ہے۔ خیر اس سے کہنا اگر وقت ملے تو 2 گھڑی جہاں میرے پاس بھی آ بیٹھے۔ ہاں یہ وقت سب پر آنا ہے، خدا چلتے پھرتے اٹھا لیتا تو اچھا تھا۔ اب یہ 4-6 سال بھی کسی کام کے نہ رہے، اب سننے کے لائق بھی نہ رہی۔ الٹا سیدھا بولوں تو بچے ہنسنے لگتے ہیں۔ اچھا پروردگار جو تیری مرضی۔ جو ہی بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے کروٹ بدلی اور ایک بار پھر اونگنے لگی۔ بڑی امی اسٹور سے فالتو چیزیں نکال کر باہر رکھ رہی تھیں۔ زری تو انہیں اسٹور میں گھستے دیکھ کر ہی رفو چکر ہو گئی۔ گوری پہلے ہی منظر سے غائب تھی، لے دے کر ایک زوہا ہی ان کے ہاتھ لگی۔ سو اب وہ اپنی اولاد کو ناہنجار اور نافرمان قرار دیتے زوہا کی تعریفوں میں زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہی تھیں، جبکہ اسے منہ بسورتے دیکھ کر چپس کے لیے آلو کاٹتی امی مسلسل مسکرائے چلے جا رہی تھیں۔ کچھ دیر ان کے ساتھ کام کروانے کے بعد وہ حسنہ کی طرف بھاگی، اس کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑے منت کی۔ وہ بیچاری بوکھلا کر رہ گئی کہ دوپہر کے کھانے پر میاں جی کے کچھ دوست آ رہے تھے۔ وہ پلاؤ کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی، مچھلی کا مسالہ ابھی بنانا تھا، لیکن زوہا کو اس درجہ اکتایا ہوا دیکھا تو بادل نخواستہ مان گئی۔ وعدہ رہا مچھلی کا مسالہ بنا دوں گی، بلکہ فرائی بھی کر دوں گی، بس تم بڑی امی کے ساتھ یہ کام نپٹاؤ۔ وہ لجاجت سے کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ کمروں میں تانک جھانکی، اپنی پارٹی کی کوئی بندی نظر نہ آئی تو سیدھی اوپر چلی آئی جہاں زری اور مجاہد کا جھگڑا اپنے عروج پر تھا۔ زری بہت زیادہ غصے میں تھی اور مجاہد جیسے ہی اس کے غصے سے حس اٹھاتے مسکرا رہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کی بول چال ایک تو روز سے بند تھی۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ زری گھر کے درختوں منڈیروں پر بیٹھنے والی چڑیوں کو دانہ دنکا ڈالا کرتی، مجاہد نے اس کی دیکھا دیکھی کووں کو دعوت دے ڈالی۔ ایک روز زری چڑیوں کو باجرہ ڈال کر پانی کا کٹورا بھرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو سارا صحن کالے کالے کووں سے بھرا ہوا تھا۔ چڑیا بیچاری حیران پریشان گھبرائی ڈری سہمی درختوں شاخوں میں چھپی بیٹھی تھی اور مجاہد صاحب بڑی تان سے پکار رہے تھے، کالے کالے کووں آؤ کھاؤ کھاؤ، جلنے والوں کے دل کو جلاؤ۔ زری بمشکل برداشت کر سکی، مگر یہ معاملہ روز بروز طول پکڑتا چلا گیا۔ چڑیوں کی چوں چوں دب گئی، کووں کی کائیں کائیں غالب ہوتی چلی گئی۔ مجاہد موجود ہو یا نہیں، یہ سفاک کوے انتہائی ڈھٹائی اور دیدہ دلیری سے ننھی معصوم چڑیوں کا رزق ہضم کر جاتے۔ زری کو پتنگے لگ جاتے، انہیں مارنے کو بھاگتی، چھڑی سے اڑاتی، کووں کے ساتھ چڑیا پھر سے اٹھ جاتی، وہ روحانسی ہو جاتی۔ ڈھیٹ کوے لمحہ بھر میں دوبارہ دیوار پر اکٹھے ہو جاتے۔ حریص نظریں صحن میں سرچ لائٹ کی طرح گھومتی۔ مجاہد زری کی وجہ سے صحن میں نہ آتا، مگر گنگنانے کی آواز مسلسل آتی رہتی، کبھی چھت سے، کبھی باورچی خانے کی کھڑکی سے، کالے کالے کووں آؤ کھانا کھاؤ۔ زری نے مالی بابا سے گلیل بنوائی، تاک تاک کر نشانہ لیتی، کوے جھکائی دے جاتے، جلنے والوں کو دل کو جلاؤ۔ برآمدے کے ستون کے پیچھے سے پاٹدار آواز ابھرتی۔ ایک روز تنگ آ کر اس نے گلیل کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ مجاہد کووں جیسا پھرتیلا نہ تھا، پتھر کن پٹی پر لگا، چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا تھا، لیکن مجاہد کی آہو بکا نے آنے واحد میں گھر والوں کو جمع کیا۔ زری کو بے بھاؤ کی سننی پڑی۔ مجاہد بھی جھی کی آغوش میں منہ چھپائے مسکراتا رہا۔ بس اس دن سے زری اور مجاہد کے درمیان صلح نہ ہو سکی۔
اب بھی غالباً مجاہد اسے منانے کی کوشش میں مزید ناراض کر گیا تھا۔ زوہا نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر زری کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ تنگ آ کر وہ وہاں سے اٹھی اور گوری کے پاس جا بیٹھی۔ گوری کتابیں سامنے رکھے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زوہا کو کسی بات کا جواب ہوں ہاں سے زیادہ نہیں ملا تو اس پر چڑھ دوڑی۔ تم دونوں کو تو مزاج ہی نہیں مل رہے، اس سے بہتر تھا میں بڑی امی کے ساتھ کام میں لگی رہتی، وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھی، مگر گوری نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ ارے نہیں، میں بس کتابیں بند کرنے والی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی امی صبح سے کئی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں، کہاں غائب تھی تم؟ اس نے باتوں کے درمیان اچانک یاد کروایا۔ کہیں نہیں، بس شاہ نور بھائی کا کمرہ صاف کیا تھا، پھر اوپر آ گئی، جہاں بھابھی سے باتوں میں لگ گئی، پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ ویسے زوہا، بعض لوگ کتنے حسین ہوتے ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد گوری نے حسرت آمیز لہجے میں کہا تو زویا چونک گئی۔ ہیں؟ یہ کون ہے؟ حسین لوگوں کی بات کر رہی ہو تم؟ زوہا کو کچھ حیرت ہوئی۔ خاص طور پر تو کسی کی نہیں، گوری نے کاندھے اچکار کر بات کو معمولی سا رنگ دینا چاہا، پھر رہا نہ گیا تو کھسک کر اس کے نزدیک ہوئی۔ یہ اپنے شاہ نور بھائی کو دیکھ لو، خاندان میں کوئی لڑکا ان کے برابر کا نہیں، بلکہ خاندان کو چھوڑو، خود ان کے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں۔ شہزادے ہیں پورے، شہزادے۔ ہاں یہ تو ہے، امی بتاتی ہیں کہ ہمارے نانا بالکل ایسے ہی ہوا کرتے تھے، بھورے بال، بھوری آنکھیں، بلند قد و قامت اور سرخ و سفید رنگت والے۔ بات کرتے ہوئے وہ لاشعوری طور پر شاہ نور کو دیکھنے لگی، جو ابھی ابھی اوپر آیا تھا اور اب دیوار پر بازو ٹکائے دوسری طرف جھانک رہا تھا۔ سورج کی شعاعیں براہ راست اس پر پڑ رہی تھیں۔ اخروٹی رنگ کے شلوار قمیض میں اس کی رنگت کا سنہرا پن لو دینے لگا۔ حاجب نظر نکوش، انتہائی متوازن اور دلکش، بھوری آنکھوں میں مچلتی ایک مغرور سی بے نیازی۔ وہ سچ مچ اس وقت سورج سے آیا کوئی دیوتا محسوس ہو رہا تھا۔ زوہا نے گوری کی بات سے بھرپور اتفاق کیا۔ تب ہی شاید ان کی نظروں کی تپش سے متاثر ہو کر شاہ نور نے بے اختیار ہی پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ زوہا مسکراتے ہوئے انہیں اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دینے لگی، جبکہ گوری گڑبڑا کر اپنی کتاب پر جھک گئی۔ تاہم شاہ نور کی نظروں سے یہ چوری چھپی نہ رہ سکی۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے تعلیمی معاملات کو ڈسکس کرنے لگا۔ زوہا سہیل لالا اور سفیان بھائی کی طرح شاہ نور سے بے تکلفانہ بات چیت نہیں کر سکتی تھی، سو جلد ہی اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ وجہ شاہ نور کی کم گئی اور بات چیت کا نپا تلا انداز تھا۔ وہ صرف حسن میں ہی نہیں، اس کے انداز بھی شاہانہ تھے۔ قیمتی ملبوسات، پرفیوم، مہنگے سے مہنگا، طبیعت میں نفاست پسندی حد سے زیادہ۔ خاطہ اپنی پسند کے عین مطابق معمولی چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ماموں اور مومانی کے لاڈ پیار نے اسے خاصا نازک مزاج بنا دیا تھا۔ حسنہ دودھ کا گلاس لے کر جاتی تو بڑی امی ہزار بار دیکھتی، گلاس پر پانی کے قطرے تو نہیں، پلیٹ صاف ہے، ہاتھ دھلے ہوئے ہیں۔ شکن آلود لباس اسے پسند نہیں تھا۔ اس کے کپڑے استری کرنے والے کی جان عذاب میں آ جاتی۔ ایک سوٹ کئی بار استری کرنا پڑتا۔ کمرے میں آتے گرد و غبار سے اسے نفرت تھی۔ کمرے میں بھاری پردے درازوں کھڑکیوں پر گرے رہتے۔ دن میں 2 بار نہاتا۔ باڈی لوشن، آفٹر شیو، خوشبودار پاؤڈر، اس کا کمرہ اور اس کا وجود ہمہ وقت مسحور کن مہک میں ڈوبا رہتا۔ اس کی گفتگو میں شائستگی بھی تھی اور لہجے میں سادگی۔ سوچ کر بولتا، لیکن بر وقت بولنے میں اس کی آنکھیں ساتھ دیتی تھیں۔ لیے دیے رہنے والا کم گو سا شاہ نور، پورے گھر میں کوئی بھی اس سے بے تکلف نہیں تھا۔ زوہا کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے بے حد شاندار نمبر لیا اور بلا شبہ سب سے زیادہ خوشی میاں جی کو ہوئی۔ انہوں نے فوراً مٹھائی منگوا کر سب کا منہ میٹھا کروایا اور انعام کے طور پر ایک خوبصورت گھڑی بھی اس کے حوالے کی۔ سہیل لالا نے کتابوں کا ایک سیٹ صوفے میں دیا۔ بڑے امی نے کانچ کی ڈھیر ساری چوڑیاں، زری نے اپنا نیا نویلا سوٹ اسے دے دیا، گوری نے اس کی پسندیدہ لپسٹک اس کے حوالے کر دی، سفیان بھائی نے آئس کریم کا وعدہ کیا اور حسنہ نے چکن کڑھائی اور روغنی نان کے ساتھ آلو بخارے کی مزیدار سی چٹنی بنا کر اس کی خوشی کا لطف دوبالا کیا۔ زوہا تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ایک ساتھ اتنے تحفے پا کر وہ خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی۔ سب کی سب چیزیں سنبھال کر الماری میں رکھیں۔ رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ الماری کھول کر ان سب تحفوں کو دیکھنا نہ بھولتی تھی۔ امی کی آنکھیں اس عرصے میں نہ جانے کیوں بار بار نم ہوتی رہیں۔ اس نے ایک آدھ بار پوچھا اور پھر خاموشی سے تنگ آ کر ان کو حال پر چھوڑ دیا۔ کالج میں ایڈمیشن شروع ہوئے تو وہ میاں جی کے پاس فارم منگوانے کا کہنے آئی۔ جواباً معلوم ہوا کہ فارم پر کرنے کے بعد جمع بھی کروا دیے گئے ہیں۔ ہیں؟ کب؟ کیسے؟ کس نے پر کیے؟ مضمون کون سے؟ ہائے میاں جی، میں نے تو اپنی پسند کے مضمون سوچ رکھے تھے۔
وہ ایک دم ڈھیلی ہو کر بیٹھی۔ میاں جی نے اینک کے موٹے ہندسوں کے پیچھے سے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی منہ بنائے بیٹھی رہی۔ ایک دو بار مضامین کے متعلق استفسار کیا مگر انہوں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ چڑ کر اٹھ گئی۔ اگر مضمون میری پسند کے نہ ہوئے تو کبھی کالج نہیں جاؤں گی۔ آتے ہوئے دھمکی دینا نہ بھولی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے روز سفیان بھائی نے کتابیں لا کر سامنے رکھی تو اس کا دل چاہا سامنے دیوار میں سر مارے جلتی بھنتی پاؤں پٹکتی وہ میاں جی کے کمرے میں آئی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ میاں جی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ غصے سے منہ پھلائے رخ موڑے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کتابیں تو آتے ہی ایک دھماکے سے ان کے سامنے رکھ چھوڑی تھیں۔ بڑا پیارا انداز تھا ناراضگی کا مگر انہیں متاثر نہ کر سکا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کتابوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ہم سے نہیں پڑھے جاتے یہ خشک اور بور سبجیکٹ، میتھ، اسٹیٹ اور جانے کیا کیا۔ ساری عمر 2 اور 2 4 کرتے ہی گزر جائے گی۔ ہم نے کوئی کاروبار کرنے ہیں یا دکان کھول کر بیٹھنا ہے، سیدھا سا فائن آرٹس اور اردو ایڈوانس رکھ لیتے۔ اگر ضرورت ہی کیا ہے اتنے ٹف سبجیکٹس پڑھنے کی؟ آدھے سے زیادہ بال سفید ہو جائیں گے۔ اس FSC میں رکھا کیا ہے؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ سفیان بھائی سے کہوں کتابیں واپس کر آئیں، خواہ اتنے پیسے ضائع کیے۔ میاں جی کی خاموشی حوصلہ بڑھا گئی۔ بات ختم کر کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اطمینان سے کتابوں پر نظر جمائے بیٹھے تھے، پھر اسی اطمینان سے کتاب بند کی، اٹھ کر واپس ریک میں رکھی اور دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اس کی طرف پلٹے۔ پرسوں کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ سہیل تمہیں پک اینڈ ڈراپ کرے گا۔ مسز ہمدانی سے مل لینا جا کر۔ میری بات ہو گئی ہے ان سے، تمہیں کلاسز ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہی ظالم جادوگروں کا سا لہجہ اور انداز۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر ان کی الماریوں اور میزوں پر رکھی ساری کتابوں کو اٹھا کر فرش پر ڈھیر کر دے۔ میاں جی کو صدمہ پہنچانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہ ہو سکتا تھا۔ اب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، انہوں نے اپنی کرسی کی طرف آتے کہا۔ زوہا نے شکوہ کنہ نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر پاؤں پٹک کر باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ پار کر جاتی کوئی چیز ٹھک سے آ کر اس کے سر پر لگی۔ وہ بدک کر پلٹی۔ میاں جی کی پینسل تھی جو اب اس کے بالوں میں اٹک گئی تھی۔ یہ پینسل میز پر رکھو اور اپنی کتابیں لے کر جاؤ۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی میز تک گئی، پینسل میز پر رکھی، کتابیں اٹھانے کے لیے جھکی اور پھر بغیر اٹھائے پلٹ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اندھے منہ بیڈ پر گر کر وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ کتنے برے لگتے تھے اسے یہ سبجیکٹس، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے دم ساتھ لیا، قدموں کی چاپ اس کے پاس آ کر رکی اور پھر پلٹ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نہ جانے کون تھا۔ اس کی نگاہیں بند دروازے سے ٹکرا کر پلٹیں تو سیدھی سائڈ ٹیبل پر جا ٹھہریں۔ کتابوں کا سیٹ پڑا اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے تکیے پر سر گرایا اور با آوازیں بلند رونے لگی۔ فون کی گھنٹی بجی تو پھر بجتی ہی چلی گئی۔ زری نے مدی مدی آنکھوں سے دور پڑے ٹیلی فون سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر چادر ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر قبل وہ کالج سے واپسی پر ذرا سستانے کے لیے لیٹی تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ گھر کے باقی افراد اس وقت جانے کہاں مصروف تھے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر بڑے اکتائے انداز میں ہیلو کہا۔ سفیان بھائی کا پوچھا گیا۔ اس نے اپنی مرضی سے انہیں غیر حاضر قرار دے دیا۔ انہیں بتا دیجیے گا کہ افرا سیاب کا فون تھا۔ دوسری طرف سے پیغام دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا؟ افرا سیاب؟ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، ساتھ ہی تیوری چڑھ گئی۔ اوہو، تو آپ وہی جل ککڑے، شکایتی ٹٹو اور نہ جانے کیا کیا ہیں کہ اس قدر بزدل نکلے۔ آپ ذرا سا پانی کے چھپٹے پڑتے ہی نمک کے تو نہیں بنے تھے کہ گھل جاتے؟ ذرا برداشت نہیں کر سکتے؟ فوراً کہہ ڈالا سفیان بھائی سے۔ ارے میں نے کب؟ دیکھیے، وہ سٹ پٹا گیا۔ کیا دیکھوں اور کیوں دیکھوں؟ آپ کو کیا خبر؟ آپ کی وجہ سے مجھے کیا کیا سننا پڑا۔ اس نے کھٹاک سے ریسیور رکھ دیا۔ کچی نیند سے جاگی تھی، اگلا پچھلا سارا غصہ منٹوں میں نکالا اور پھر صوفے پر لیٹ کر چادر تان لی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ اگر یہ شکایت بھی سفیان بھائی تک جا پہنچی تو۔ وہ قدرے پریشان ہوئی مگر نیند کے غلبے نے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اگلے روز عین اسی وقت بجنے والی فون کی گھنٹیوں نے اسے گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی تکیہ کانوں پر رکھے لیٹی رہی، پھر بادل ناخواستہ اٹھنا پڑا۔ فون کے دوسری طرف محب خاموشی میں صرف سانسوں کی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بری طرح چڑ گئی، ریسیور رکھ دیا۔ 1 سیکنڈ بعد دوبارہ بیل بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ وہ تنگ آ گئی۔ پھر 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہی حرکت دہرائی گئی۔ گونگے بہرے ہو؟ لولے لنگڑے ہو؟ نہیں، نہ فون کے پاس آتے، نہ نمبر گھماتے اور نہ دوسروں کو یوں پریشان کرتے۔
آخری مرتبہ اس نے بے بھاؤ کی سنائی اور ریسیور میز پر پٹک دیا۔ اس سے اگلے روز بھی یہی ہوا۔ وہ قدرے پریشان ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سفیان یا سہیل لالا شکایت کرتی، چور پکڑا گیا۔ اس روز دوسری طرف سے خاموشی کے جواب میں وہ بھی چپ اختیار کیے ہوئے تھی، جب دوسری طرف اچانک ہی ایک نسوانی آواز ابھری، افرا صاحب، کھانا لگ گیا ہے۔ زری ایک دم سن ہو کر بیٹھی رہ گئی۔ دوسری طرف اجرت میں ریسیور رکھ دیا گیا۔ زری کو دکھ کے ساتھ ساتھ تعصب اور پریشانی نے گھیر لیا۔ اس روز فون پر مجھے اس سے اتنی لمبی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ معلوم نہیں کیسی لڑکی سمجھا ہوگا مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سفیان بھائی کا کوئی دوست ایسے گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ سفیان بھائی کا دوست ان ہی جیسا ہو ضروری تو نہیں۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ فون کے پاس ہی اٹھ گئی۔ پھر ایک روز اسی کی کال دوبارہ ریسیو کی۔ وہ بہت شرمندہ اور نادم تھا۔ زری بامشکل خود پر ضبط کیے سنتی رہی، میرا جب دل چاہتا آپ کی آواز سننے کو تو میں فون ملا لیتا، مگر یقین مانیے یہ بالکل غیر اختیاری اور غیر ارادی حرکت ہوا کرتی۔ میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، بس آپ غصے میں بولتی ہوئی بہت اچھی لگتی تھیں مجھے۔ اس روز فون پر بھی اور ایک روز جب آپ کالج سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہوئے مالی بابا پر غصہ ہو رہی تھیں، میں نے آپ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کوئی انسان غصے میں پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگے، یہ بات میرے لیے۔ مسٹر افرا صاحب، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اگر ایک قابل اعتماد دوست کی حیثیت سے سفیان بھائی آپ کو گھر کے ڈرائنگ روم تک لے آتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی نگاہ اور دل اور دماغ پر قابو رکھا کریں۔ اس قسم کی گھٹیا گفتگو میں آئندہ برداشت کر لوں گی، اس بھول میں مت رہیے گا۔ یہ گھر میرا ہے اور گھر کے اندر رہ کر میں خود کو ہنسنے، بولنے، غصہ کرنے سے نہیں روک سکتی، لیکن اس شخص کو گھر میں داخل ہونے سے روک سکتی ہوں جو آستین کا سانپ بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور کچھ نہیں تو اپنی اور سفیان کی دوستی کا بھرم رکھ لینا چاہیے تھا آپ کو۔ زری کے اندر باہر جیسے آگ لگ گئی۔ وہ با کردار اور محتاط لڑکی ایک اجنبی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر گویا جلتی بھٹی میں آ کھڑی ہوئی۔ دیکھیے، آپ غلط مطلب، وہ کوئی صفائی پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ زری نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ فون بند کیا اور پھر اسی کا تار ہی کھینچ دیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا بھائی؟ زری نے پلٹ کر دیکھا۔ زوہا اور گوری حیران پریشان سی دروازے میں کھڑی تھیں۔ یقیناً وہ گفتگو کا کچھ حصہ سن چکی تھیں۔ زری کو ساری بات بتانی پڑی۔ گوری بیچاری دل تھام کر رہ گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا اس معصوم کے ساتھ؟ کیا؟ زری کے ساتھ زوہا بھی بری طرح چیخی تو وہ سٹ پٹا گئی۔ زری فکر مند تھی کہیں وہ دوبارہ فون کرنے کی کوشش نہ کرے، مگر اگلے کئی دن تک وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب رہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ لاکھ دھمکیاں دی تھیں زوہا نے کہ وہ اپنے ناپسندیدہ مضمون پڑھنے کے لیے کالج ہرگز نہیں جائے گی، مگر جب وقت آیا تو وہ انہی کتابوں کو سینے سے لگائے نہ صرف کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی بلکہ دعا لینے میاں جی کے پاس بھی جا پہنچی۔ میاں جی نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور اس کی شکایتی نگاہوں کو پوری طرح نظر انداز کر کے ڈھیروں دعائیں دیتے اسے کالج کے لیے روانہ کیا۔ اسی کا حوصلہ تھا کہ خود پر جبر کر کے میتھس کی کلاس میں جا بیٹھی، ورنہ زری ہوتی اس کی جگہ تو اب تک 1000 بار کتابیں پھاڑ کر میاں جی کے سامنے رکھ چکی ہوتی۔ اور زوہا کی یہی تو ایک پرابلم تھی کہ وہ کسی کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ دل اور دماغ کو پڑھنے پر آمادہ تو کر لیا، مگر برا ہو اس ذہانت کا جو عین وقت پر دغا دے جاتی۔ ہر سوال کا الٹا جواب، ہر فارمولہ ٹیڑھا، نتیجہ 6 ماہی امتحان میں میاں جی کے نام کو بٹا لگا کر وہ 2 مضامین میں بری طرح فیل ہو کر شرمندہ نادم میاں جی کے سامنے کھڑی تھی۔ میاں جی کو یقین تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، جبکہ وہ اپنی بے گناہی اور ایمانداری کی یقین دہانی کرانے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دھمال ڈال رہی تھی۔ اب تو میاں جی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، لیکن میاں جی اپنے ارادوں میں ٹلنے والے کہاں تھے؟ اگلے روز اسٹڈی روم میں اس کے لیے بلاوا آیا۔ وہ چپل گھسیٹتی نیم غنودگی کی حالت میں اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ وہاں ایک قطعی اجنبی صورت نے لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد اپنا رخ میاں جی کی طرف موڑ لیا۔ اس کے سوئے سوئے حواس یک لخت بیدار ہوئے۔ ہاتھوں سے بال سنوارے، دوپٹہ گلے سے کھینچ کر سر پر ڈالا اور با ادب ہو کر میاں جی کے کاندھے سے جا لگی۔ میاں جی اجنبی کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان ہو رہے تھے، پھر ذہانت اور قابلیت میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے لگے۔ فلاں کلاس میں ٹاپ، فلاں میں میڈل، فلاں کا ریکارڈ توڑا۔ وہ بمشکل جمائیاں روکتی، سمجھتی کچھ بھی نہ سمجھی۔ لیکن آخر مجھے اس سب سے کیا مطلب؟ اس نے میاں جی کے کان میں سرگوشی کی۔ جواباً انہوں نے گھور کر دیکھا۔ ہاں تو آپ نے کب تعارف کروایا؟ وہ دوبارہ منمنائی۔
یہ تمہارے ٹیوٹر ہیں، کل سے تمہیں پڑھانے آئیں گے۔ واٹ؟ ایسا انکشاف! اس کے فرشتوں کو بھی امید نہ تھی۔ بے یقینی سے میاں جی کو دیکھا، نیند اڑن چھو، جمائیاں غائب۔ پہلی مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھا، چہرے پر سنجیدگی اور کرختگی، اینک کے پیچھے سے قبل از وقت تنبیہ کرتی آنکھیں۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی وہاں سے نکلی اور پھر سیدھی زریں کی گود میں جا گری۔ خیریت؟ زوہا کو پرے ہٹاتے اس نے پوچھا۔ ہائے، ایک اور میاں جی! زوہا نے دہائی دی۔ کل سے ٹیوشن پڑھانے آئیں گے؟ میاں جی کی طرح دہشت ناک اور جلاد صفت، ماتھے پر ابھی سے تیوریاں۔ ہائے زری، میں مر جاؤں گی! وہ ایک بار پھر لڑکی۔ زری کو ترس آ گیا۔ یقیناً میاں جی نے اپنا کوئی کلاس فیلو ڈھونڈ نکالا ہوگا، پکا ریاضی دان۔ کچھ کرنا چاہیے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کے استاد محترم آئے ہیں؟ اطلاع دینے کا یہ انداز مجاہد کا تھا۔ زری نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ جوڑے۔ اس محترم کی ساری استادی نکال دیں گے آج۔ وہ زوہا کو آنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھی، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر بڑے تمطراق سے اندر داخل ہوئی، لیکن پھر ایک لمحے میں ساکت ہو گئی۔ چہرے کا رنگ بدلا، آنکھیں خود بخود شرکن گربن گھومی۔ دوسرے لمحے وہ زوہا کا بازو سے گھسیٹتی نکلی۔ بدتمیز لڑکی! کل سے میاں جی ثانی کی گردان کر رہی تھی اور یہ؟ اس نے دانت پیسے۔ ساتھ ہی گرے شلوار قمیض میں ملبوس سلجھا سا نوجوان آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اوفو، میں نے عمر کے لحاظ سے تھوڑی کہا تھا۔ زوہا جھنجھلائی۔ اچھا بکو مت، اب جاؤ، لیکن وہی کرنا جو تمہیں سمجھایا تھا۔ زری کی ہدایت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ استاد محترم نے بات چیت کا آغاز کیا۔ وہ سننے کے بجائے دروازے میں کھڑی زری کے اشاروں کو سمجھتی رہی، پھر سابقہ معلومات کا جائزہ لینے کے لیے چھوٹے موٹے سوالات کیے۔ وہ گونگی بنی بیٹھی رہی۔ دوبارہ سے وہی سوال پوچھے گئے۔ اس نے تمام سوال گول کر دیے جو آتے تھے، وہ بھی جواب نہیں دیے۔ انہوں نے کوئی فارمولا پوچھا۔ محترمہ رٹو طوطے کی طرح دنی کا پہاڑا سنانے لگیں۔ استاد محترم کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیلیں، پھر سکڑ کر اپنی جگہ پر آ گئیں۔ اسٹیٹ کی الف بے سے بھی واقفیت ہے یا نہیں؟ چبھتا ہوا انداز۔ جی بالکل ہے۔ اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور فرفر الف سے یہ تک حروف تہجد سنا ڈالی۔ استاد محترم اپنی شربتی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے چند لمحے اسے گھورتے رہے، مگر دوسری طرف سنجیدگی اپنے عروج پر تھی۔ انہوں نے ایک اور سوال حل کرنے کو دیا۔ ذرا دیر بعد ایک کاپی سامنے تھی جس پر بھنڈی گوشت بنانے کی ترکیب جعلی حروف میں رقم کی گئی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ انہیں مصروف جان کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غالباً اپنی کارکردگی کے متعلق رائے لینا چاہ رہی تھی۔ معاملہ انہیں کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اپنے عقب میں دروازے پر سرسراہٹوں اور سرگوشیوں کی آواز وہ بہت دیر سے سن رہے تھے۔ ایک طویل سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دائیں طرف گھوم کر یوں ہی ٹہلتے ہوئے دروازے کی طرف گئے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی احتیاطی تدبیر کرتی ہوئے ایک جھٹکے سے دروازہ پوری طرح کھول چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دو نسوانی چیخیں زوردار طریقے سے بلند ہوئیں اور دوسرے پل دروازے پر کھڑی دونوں محترمائیں آنن فانن وہاں سے کوچ کر گئیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ دونوں ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھتے وہ ذرا سا جھکے۔ کون سے ارادے اور کہاں کے ارادے؟ زوہا محترمہ سب بھول بھال کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ کتنا برا لگا تھا اس وقت ان کے سامنے رونا، مگر آنسوؤں پر اختیار کہاں۔ میں نہیں پڑھنا چاہتی یہ سبجیکٹس۔ تو میاں جی سے کہہ دیں مضامین تبدیل کر لیں۔ مجبوری ہے، ان کا کہا نہیں ٹال سکتی۔ تو پھر آپ کتابوں پر توجہ دیں، آپ کو آسان لگنے لگیں گی۔ انہوں نے مشورہ دیا، پھر پڑھانے لگے۔ وہ پڑھاتے رہے، یہ خاموش بیٹھی سسکیاں بھرتی رہی۔ اگلے روز بھی صدمے کا یہی عالم تھا۔ انہوں نے ہمدردی کے دو بول بولنے چاہے تو آنسوؤں کا ایک دریا ایک مرتبہ پھر رواں ہوا۔ یہ زریں کی طرف سے خالص تاکید تھی۔ روتی رہنا، تنگ آ کر بھاگ نکلیں گے۔ اللہ اللہ، خیر صلاح۔ میاں جی تھک ہار کر خود ہی فیصلہ بدل دیں گے، سو وہ ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ استاد محترم نے کتابیں بند کی اور دیر تک اسے سمجھاتے رہے۔ اس سے اگلے روز وہ چھٹی پر تھے۔ پھر آئے تو ہمدردی کا چولا کہیں باہر ہی اتار آئے۔ اس کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر کڑے لہجے میں ایسا لیکچر دیا کہ اسے ناچار سب بھول بھال کر سمجھوتا کرنا پڑا، اور سمجھوتا آئندہ 2 سال میں کچھ اس طرح سے نتیجے میں آیا کہ وہ انہی مضامین میں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہو گئی۔ باقی سب مضامین کے ساتھ ساتھ اسے خود کو بھی یقین نہ آیا۔ یہ سب استاد محترم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے چائے اور مٹھائی نے پیش کرتے ہوئے اعتراف کیا تو وہ سادگی سے ہنس دیے۔ میاں جی کی خاص تاکید تھی۔ غلطی سے بھی مسکرا دیے تو تمہارے لیے پڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ سارا وقت آف موڈ کے ساتھ پڑھاتا رہا۔
زری کے لیے رشتہ آیا تھا، وہ بھی افراسیاب کا، اسی افراسیاب کا جس کی درگت بننے کا واقعہ سوچ سوچ کر وہ خود بھی ہنستی تھی، اور ان دونوں کے بھی ہنساتی زحا اور گوری کے لیے یہ افسانوی اور رومانوی معجزہ تھا، مگر زری کو تو سنتے ہی سکتا ہو گیا۔ زحا کے بلانے پر ہوش میں آئی تو سر تھام لیا۔ ہائے بھائی لوگ کیا سوچیں گے، اس کی ماں بہن تو کبھی اس کے گھر میں نہیں آئیں۔ صاف پتہ چلتا ہے افراسیاب نے زری کو دیکھا، اسے پسند کیا اور رشتہ بھجوا دیا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ زحا نے اس کی بیوقوفی پر سر پیٹا، اپنا نہیں زری کا۔ بیوقوف، یہ خوش ہونے کی بات ہے یا رونے دھونے کی؟ یہ خوش ہونے کی بات ہے۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ہر ایرا گہرا اس گھر کی لڑکیوں کو پسند کر کے رشتہ بھجواتا پھرے، یہ خوش ہونے کی بات ہے۔ اس پر وہ اتنی ماڈرن سی افراسیاب کی ممی نے صاف کہہ دیا، بیٹے کی خواہش سر آنکھوں پر۔ ہم تو بھاگے چلے آئے۔ زری کا دل ٹوٹ کر مرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا اس وقت صرف چچی خالہ ہی وہاں موجود تھیں، ورنہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ زری نے اپنے ہی اصول بنائے ہوئے تھے اور اصولوں پر سمجھوتا ناممکن۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی اتنا برا لگا تھا، پھیکا شلجم نہ ہو۔ ہائے اللہ، اب اس کو شلجم تو نہ کہیں، وہ بھی پھیکا۔ گوری کو اس بات کا غم لگا۔ اچھا خاصا گورا سا ہے، اس کی گوری رنگت گوری کے لیے قابل تحسین ہو سکتی تھی، زری کے لیے نہیں۔ سو افراسیاب کی ماں بہن کے جاتے ہی وہ امی کے کمرے میں گھس گئی۔ وہاں واشگاف انداز میں اس نے اس رشتے کے لیے صاف انکار پہنچایا، مگر بعد میں امی جان سے جان چھڑوانا مشکل ہو گیا۔ نہ شرم، نہ لحاظ، نہ دید۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم ہوتی کون ہو یوں آ کر فیصلہ سنانے والی؟ گھر کے سارے بڑے مر گئے ہیں یا ان کی سوچ سمجھ مفلوج ہو گئی، جو تم منہ پھاڑ کر نہ کرتی یہاں پہنچی ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، تم دفان ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو اب منہ سے کچھ پھوٹی، ہم ہاں کرتے ہیں یا نہ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں، اور ہم یقیناً تم سے بہتر سوچیں گے۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے سروکار؟ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے کیجیے آپ فیصلہ، لیکن اتنا تو بتا دیں کہ اگر کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ سچ مچ حواس کھو بیٹھی۔ ارے جاؤ، بہت دیکھی تمہارے جیسی۔ انہوں ناک پر سے مکھی اٹھائی۔ میں بھی دیکھ لوں گی سب کو، کوئی کام میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، میں یہ کہہ چکی ہوں۔ زری تن فن کرتی کمرے میں بند ہو گئی۔ تائی امی کا پارا سارا دن آسمان سے باتیں کرتا رہا۔ وہ جانتی تھی بیٹی اسی گھر میں رہیں، وہ چاہتی تھیں بیٹی اسی گھر میں رہیں۔ سفیان کو داماد بنانے کی خواہش تھی، مگر چھوٹی بہن منہ میں گھنگیاں ڈالے بیٹھی تھی۔ بیٹی کا وقار عزیز تھا، اس لیے اپنے منہ سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اگر یہی صورتحال رہتی تو انہیں مجبوراً افراسیاب کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا۔ تاہم یہ مسئلہ میاں جی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ سفیان کا عزیز ترین دوست تھا، سو میاں جی نے افراسیاب کی بابت سب سے پہلے اسی سے استفسار کر لیا۔ اس نے بتا دیا کہ دوستی صرف افراسیاب تک محدود ہے، کردار اور اعتبار کا بہترین ہے، خاندان کے متعلق علم نہیں۔ میاں جی سوچ میں پڑ گئے۔ چچی امی افسردہ ہو گئیں۔ اگر ارادہ ہوتا تو یہ ہی وقت مناسب تھا بات کرنے کا۔ انہیں سفیان اور بہن کے رویوں سے خاصی مایوسی ہوئی۔ اس دوران افراسیاب کی والدہ کا دوبارہ فون آیا۔ میاں جی نے کہلوا دیا کہ کچھ روز بعد انہیں خود ہی فیصلے سے آگاہ کر دیں گے۔ گاؤں سے گوری کی والدہ آئی تھیں، ڈھیر ساری سوغاتیں لے کر۔ وہ بہت بلند آواز میں بولتی تھیں، تنہا بھی بولتی تو لگتا بہت سارے لوگ مل کر بول رہے ہیں۔ ان کی آمد پر گھر کی چڑیاں کوے سب مقام چھوڑ جایا کرتے۔ ان کے آنے کی اطلاع خود انہی کی زبانی سب تک پہنچ جایا کرتی۔ سو یہ اطلاع پاتے ہی میاں جی بھی اسٹڈی روم سے نکل کر صحن میں آ بیٹھے۔ گنے چوسے، بھٹے کھائے، گاؤں کی تازی ہر قسم کی خبریں خوب ہضم کی۔ بڑی امی اور چچی خالہ اپنی پسند کے موضوعات چھیڑتی رہیں۔ فلاں کے بچے ڈھمکا کی شادی، اس کی طلاق، اس کی بیوگی۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ بیجی ان لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر بیزار ہو گئیں۔ کانوں میں بھن بھن کی آوازیں آتی رہیں، مگر کوئی بات ڈھنگ سے پلے نہ پڑتی۔ تنگ آ کر مجاہد کو پکارا، مجھے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ مجاہد گود میں تقریباً اٹھا کر انہیں کمرے تک لے گیا۔ وہاں سب سے چوری نے آئس کریم کھلائی، دن بھر کی رودات سنائی، آوازیں بلند باہر تک سب کو سنائی دے گئی۔ لیکن بھیجی کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ مجاہد کو جی بھر کے پیار کیا۔ وہ تھا بھی اسی لائق، لمحوں میں ان کی ساری تنہائی بانٹ لیتا۔ بھیجی کے دل میں مجاہد کے لیے محبتوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔
ज़ोहा बाहर आई तो मियाँ जी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके थे। ख़वातीन के इस्तग़राक़ में अलबत्ता कोई फ़र्क ना आया। ज़ोहा के बार बार कहने पर वो सब उठकर कमरों में चली गईं। सेहन का हशर हो रहा था। चारपाइयाँ, गन्नों के छिलकों, देसी घी का डब्बा, सरसों का तेल, चाय के बर्तन, लहसुन के थैले, गुड़ की बोरी। इसका जी मतला क्या। इतना गंद देखकर सब ज़रीन बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। हुस्ना गौरी की वालदा के लिए बड़ी अम्मी के कमरे में गुंजाइश निकाल रही थी। इसने कमरे में जाकर चुपके चुपके गौरी को इशारे किए, जो सुबह से माँ के घुटने से लगी बैठी थी। अब भी देखा ज़रूर, मगर फ़ौरन अनजान बनकर माँ से लिपट गई। बदतमीज़, मीस नहीं। ज़ोहा दिल ही दिल में गालियाँ देती बाहर आ गई। चारपाइयाँ उठाकर खड़ी की। मुजाहिद की मिन्नत समाजत करके वज़नी चीज़ें बावर्ची खाने में भिजवाईं। जल्दी जल्दी झाड़ू दी। गन्ने का रस जगह जगह टपका हुआ था। सारा दिन मक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी। इसने पाइप नल में लगाया और सहन का आखिरी कोना तक रगड़ रगड़ कर धो डाला। काम ख़त्म करके सीधी हुई तो एहसास हुआ कि अंधेरा फैल गया है। इसने हाथ पैर धोने के बाद सर उठाया तो नज़र सीधी गैराज की तरफ उठ गई। अंधेरे में चमकती वही 2 और तो 4 आँखें। इसने घबरा कर रुख मोड़ा और तीर की तरह बरामदे में भागी। अंधेरे में खबर नहीं कौन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। ज़ोरदार टक्कर हुई। वो एकदम बुखलाई के मुंह से कोई आवाज़ ना निकल सकी। ओहो, क्या बकरों की रूह समाई है तुम में, हर वक्त टकरे मारने पर तैयार। ये सुफियान भाई थे, इसी की तलाश में सरगर्दा। अम्मी ने बुलवाया था। वो पैगाम सुनकर सीधी अम्मी के कमरे की तरफ आई, जो बड़ी तनदही से कमरे के तोलो अर्ज़ को माप रही थीं। मालूम नहीं खुशी में ऐसा कर रही थी या गम में। ज़ोहा को अंदाज़ा ना हुआ तो लपक कर सामने आई। खैरियत तो है? खैरियत? अरे मेरा तो खुशी से दम निकलने को है। मालूम है अभी अभी सुफियान आया था मेरे पास। पहली बार आए थे? इसने हैरत से माँ का मुंह देखा। सुनो तो, मैंने आपा के कहने पर इससे अफरासियाब की तस्वीर मांगी। वो तकिए के नीचे से कोई चीज़ निकालने लगी। अभी आया तो कहने लगा, अम्मी बंदे के पास कोई चॉइस तो होनी चाहिए ना। ये 2 तस्वीरें हैं, ज़री को दिखा दें, आगे जो इसकी मर्ज़ी। अम्मी ने दोनों तस्वीरें इसके सामने की। पहली तस्वीर अफरासियाब की थी। दूसरी पर नज़र पड़ते वो एक बेइख्तियार झूम उठी थी। दूसरी तस्वीर खुद सुफियान भाई की थी। उफ़ अल्लाह, कितने चालाक हैं ये। जब हमने कहा था तब साफ टाल गए। इसका ख्याल था ज़री की पढ़ाई की वजह से हम अफरासियाब के घर वालों को साफ इनकार कर देंगे। अब बात बनती देखी तो फ़ौरन भागा चला आया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। कसम से ज़री की जुदाई मुझे तो अभी से हुला कर रख देती थी। वो उछलती कूदती झूमती बाहर को भागी। अम्मी पुकारती रह गई, मगर इसने सुनकर हिना दिया। रास्ते में सुहेल लाला मिले तो उन्होंने फ़ौरन रोक लिया। बाज़ार जा रहे हैं? अभी मत जाइए, तैयारी पकड़े, हम आ रहे हैं आपके घर बैठ बाजों के साथ। हो वो एक अदा से कहती ढोल पीटती ये जा वो जा। सुहेल लाला हक्का बक्का खड़े रह गए। किचन के दरवाजे में बड़ी अम्मी टकराईं तो इसने इन्हें भी घुमा डाला। हम आपके सामने झोली फैलाने आएंगे, वल्ला हमें खाली हाथ मत लौटाइएगा। ऐसी लजाजत, ऐसी आजजी। बड़ी अम्मी ने मुंह में उंगली दाब ली। वो ज़री के सर पर जा पहुंची। ए लड़की, एक रिश्ता लेकर आई हूँ, फ़ौरन बोलो मंजूर है, कबूल है। इसने कालर खड़े किए, गर्दन अकड़ाई। जवाबन ज़री ने मक्खी उड़ाई, नाक बू चढ़ाई। अरे वाह, तुम लाओ किसी कुम्हार चुम्हार का रिश्ता और मैं बगैर सुने काहे को कबूल कर लूँ। एवं कुम्हार चुम्हार मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या? ज़री बुरी तरह चौंकी। हाँ भाई, ज़रा जल्दी से बताओ, मेरी भाभी बनोगी? ज़ोहा पूछ रही थी। ज़री सुन खड़ी थी। बोलती क्यों नहीं? सुफियान भाई से शादी? ज़ोहा न जाने क्या क्या बोल रही थी। तो इनसे शादी, नीरा नुकसान, रोज़ रोज़ डांट डपट। मैं क्या मुफ्त की हूँ? ख्वामखा हर वक्त तो मियाँ जी की सीट संभाले रखते हैं, जब देखो तमीज़दारी का सबक। ओफो, क्या बकवास है। पता नहीं नमक पहले डाला था कि नहीं, ऊपर से ये आ गई ओल फोल बकने। कौन सा रिश्ता, किसकी शादी? इसके हवा साथ छोड़ रहे थे। दिल की धड़कन बेकाबू। ढक्कन उठाकर पतीले पर पटका। वो 4 बर्तन उठाकर सिंक में फेंके, फिर ढक्कन उठाया, चम्मच हिलाने लगी। 1 बार 2 बार, फिर सब कुछ हाथों से निकल गया। चमचे ने फर्श पर गिरकर रजामंदी का बगल बजा डाला। ढक्कन लड़खड़ाया तो कितनी देर तक गोल गोल घूमकर धमाल डालता रहा। वो दोनों बाजू लटकाए बेचारगी से ज़ोहा को देखने लगी, जिसकी आंखें शरारत अमेज़ मुस्कुराहट से चमक रही थी। ज़री मुंह बनाती लंबे लंबे सांस लेती आगे बढ़कर ज़ोहा से लिपट गई। गोरी भी भागती हुई आई और इनसे लिपट कर गोल गोल घूम गई। गोरी ने दरवाजे से छलांग लगाई इन दोनों पर और
اس ہاہاکار میں شامل ہو گئی۔ عید کی شام کو زری کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ بڑی امی کا یہ انکشاف غیر متوقع ہرگز نہیں تھا۔ رات بھر کی رازدارانہ بات چیت کے بعد سب کو معلوم تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ زری نے سنا تو منہ بنا لیا۔ مجھے پہلے ہی خبر تھی، ہمارے بزرگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر دم لیں گے۔ کیا مطلب؟ بڑی امی نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹ کر پوچھا۔ اب کم از کم پڑھائی تو مکمل کرنے دیں، بعد میں کر لینا، کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ خلاف توقع امی نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ صادقہ بعد سے ابا کی آمد کے بعد ان کا موڈ یوں بھی بہت خوشگوار رہنے لگا تھا۔ بڑی امی کے جانے کے بعد زوہا نے پلٹ کر زری کو دیکھا۔ اسے پتہ تھا اب زری منہ پھیلا کر بیٹھ جائے گی، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مکرمی اور محترمی زری صاحبہ کو تکیہ ایک طرف اچھالتے اور بھنگڑا ڈالتے دیکھا۔ گوری نے بھاگ کر دروازہ بند کیا۔ زوہا نے بازوں سے پکڑ کر قابو میں کیا۔ دیوانی ہو گئی ہو کیا؟ یہ ہی سمجھ لو۔ وہ بڑی ترنگ میں تھی۔ زوہا اور گوری نے کھینچ کھانچ کر اسے بیڈ پر پچکا۔ ہائے شکر ہے، میں تو سمجھی تھی پتہ نہیں کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا، زری نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے بے حیائی اور بے ڈھٹائی پر زوہا نے پکڑ کر اس کی دھنائی کر ڈالی۔ جواباً زری کے کہکے تھے کہ رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ تبھی کسی نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ چند لمحوں بعد مجاہد کا چہرہ دکھائی دیا۔ سفیان بھائی کہہ رہے ہیں جناتی کہکوں کی آواز ڈرائنگ روم تک آ رہی ہے، ذرا کنٹرول کریں۔ زوہا نے زری کو دیکھا۔ کسی کے کہکے چھت پھاڑتے۔ ان سے کہہ دو جن قابو میں نہیں آ رہے، کہکے کیسے کنٹرول کریں؟ مجاہد گوری کی بات سن کر پلٹ گیا۔ گھڑی بھر بعد دوبارہ دکھائی دیا۔ بھائی کہہ رہے ہیں 2 منٹ میں ٹھیک کر کے رکھ دوں گا، جن بھی قابو کرنے آتے ہیں کہہ کے کنٹرول کر سکتا ہوں، اور وارننگ دی ہے کہ 5 منٹ میں گھر میں سکون ہو جانا چاہیے۔ چیخم دھاڑ، گل گپاڑا، شور دنگل، سب ختم، ایک دم فنش۔ جیتی جاگتی لڑکیاں ہیں، موم کی پتلیاں نہیں، نہ ہی چابی کے کھلونے۔ یہ سب دل کے معاملات ہیں، جب چاہیں گے ہنسیں گے، جب چاہیں گے شور مچائیں گے۔ زری کا مزاج شاہانہ تھا۔ دل کے معاملات کی خبر مجھ سے زیادہ اور کسے ہوگی؟ سفیان بھائی دروازے کے عقب میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لہجہ معنی خیز تھا۔ گوری کھیک ہی کرنے لگی۔ زوہا کتاب ڈھونڈنے لگی منہ چھپانے کو۔ لیکن ڈرائنگ روم میں جو مہمان بیٹھے ہیں ان کے کان ربڑ کے ہیں نہ پلاسٹک کے، بازار سے بھی نہیں ملتے کہ جا کر 2-4 اور لے آئیں گے۔ ہاں البتہ ٹیپ کا کال نہیں پڑا، زیادہ تنگ کیا تو چپکا دوں گا منہ پر۔ گوری کی اماں دیسی روئی کی یہ بڑی سی گٹری لائی ہیں، وہ کیوں نہیں لے جاتے؟ ذرا سی روئی سے کام چل جائے گا۔ زری نے سفیان کی آواز سنتے ہی لمبا سا گھونگھٹ نکال لیا تھا، اب اسی گھونگھٹ کے پیچھے سے بول رہی تھی۔ بدتمیزی پہ اتری تو سفیان دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ زری کا گھونگھٹ مزید لمبا ہو گیا۔ زوہا اور گوری لمبی آنکھ کے ساتھ اسے اپنے پیچھے چھپانے لگی۔ ہیں اب نہیں بولیں گی؟ بالکل بھی نہیں، وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ روکتے روکتے بھی مسکراہٹ سفیان کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہاں اونٹ رے اونٹ، تیری کون سی کل سیدھی؟ وہ سر چٹک کر باہر نکل گئے۔ زری نے تیش میں آ کر دوپٹہ نوچ لیا۔ یہ اونٹ کسے کہہ کر گئے ہیں؟ زوہا تعصب سے سر ہلا رہی تھی۔ ہونے والے میاں بیوی کو کبھی اتنی قریبی کزنز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ گوری البتہ اس چھوٹے سے ٹکراؤ سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ، سفیان بھائی کے چہرے کا رنگ دیکھنے والا تھا، اتنا پیارے لگ رہے تھے۔ ہنستے ہوئے میاں جی نے پیغام بھجوایا تھا لڑکیوں کے لیے، بڑی امی سے پیسے لے اور جن جن چیزوں کی ضرورت ہو بازار سے لے آئیں۔ لڑکیوں کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ سہیل لالا کی ڈیوٹی لگی تھی انہیں لانے لے جانے کی، مگر انہوں نے صاف منع کر دیا۔ تلوار سر پر لٹکی رہے گی، پیچھے سے جلدی جلدی، بس اب ختم کرو کے نعرے لگتے رہیں گے۔ پسند ناپسند ایک طرف، جس چیز کو ہاتھ لگایا وہ پھر لینی پڑے گی۔ غلطی سے ایک دکان میں گھس گئے تو بنڈل کے بنڈل وہیں تیار، بعد میں دوسری دکانوں پر سجی اشیاء کو حسرت سے دیکھتے رہو۔ سفیان بھائی کا نام تجویز ہوا تو بھی صاف جواب، اس سے بہتر ہے ہم بازار ہی نہ جائیں، ان کی موجودگی میں بھاؤ تاؤ کروانا ناممکن۔ جو دکاندار نے کہا وہ حدیث ہو گیا۔ پیسے دو، کپڑا لو، چند گھنٹوں میں والیٹ خالی۔ مجاہد کے ساتھ جانا کسی خون خرابے کو دعوت دینے سے کم نہ تھا۔ کم عمر تھا جو شیلا جذباتی۔ کسی لڑکے نے گھور کر دیکھا، محترم نے سینہ تان لیا، کسی نے فکرہ کس دیا، دھینگا مشتی شروع۔ مر جاؤ یا مار دو، لے دے کر مرجان مرن سی
چچی خالہ رہ جاتی تھیں، بازار کے شور ہنگاموں سے گھبراتی، لیکن لڑکیوں کی منت سماجت پر آخر کار راضی ہو گئیں۔ زری کو انہوں نے گھر چھوڑ دیا کہ اسے دادی کی طرف سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ جو سڑکوں بازاروں میں دندناتی پھرو گی تو پھٹکار برسنے لگے کہ منہ پر شادی کے دن روپ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اچھا خاصا ڈرایا، وہ خود ہی جانے پر راضی نہ ہوئی۔ روبینہ بھابھی نے اسے گھر پر رکتے دیکھا تو منع کو اس کے حوالے کر کے خود بھی ساتھ ہو لی۔ بازار کے ایک کونے سے شروع ہو کر آخری کونے تک وہ کچھ نہ کچھ خریدتی چلی گئیں۔ دوپہر شام میں ڈھلنے لگی، ٹانگوں نے جواب دے دیا، تب انہوں نے واپسی کا قصد کیا۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے روبینہ بھابھی ٹھٹک سی گئیں۔ ارے دیکھنا، وہ سامنے شاہ نور ہے نا؟ ارے ہاں وہی تو ہے، گوری نے تصدیق کی اور ان سب سے پہلے ہی شاہ نور کے پاس جا پہنچی۔ گوری کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پھیلتی حیرت انہیں یہاں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی زوہا، اس دفعہ تو میں شاہ نور سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ حسین بننے کے لیے کون سے ٹوٹکے آزماتا ہے۔ بھابھی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دی۔ کم تو خیر پہلے بھی نہیں تھے، مگر یہ اسلام آباد کی فضا نے تو ان پر کچھ اور ہی اثر کیا ہے۔ زوہا بکور شاہ نور کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے غیر معمولی سراپے سمیت بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ گوری کی نشاندہی پر شاہ نور نے ڈارک براؤن گلاسز کی عقب سے انہیں دیکھا اور پھر خود ہی چند قدم آگے بڑھا کر ان تک پہنچا۔ میں بھی یہاں سے کچھ چیزیں لینے کے لیے رک گیا تھا، سوچا خوشی کا موقع ہے، کوئی مٹھائی پھل وغیرہ۔ مٹھائی تو بہت ہے شاہ نور، بس تم ہمیں گھر پہنچانے کی کرو، بھابھی نے کہا تو پھر وہ یوں ہی پلٹ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ فرنٹ ڈور کا لوک کھولا تو گوری جھٹ وہاں براجمان ہونے لگی۔ زوہا نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ امی کو آگے بیٹھنے دو، وہ کہاں ہم لوگوں کے ساتھ پنس کر بیٹھیں گی۔ گوری نے چڑھ کر اس سے بازو چھڑایا اور پیچھے جا بیٹھی۔ گھر جانے تک اس کا موڈ آف رہا۔ زوہا نے بھی بلانے کی کوشش کی، گھر پہنچے تو ان کے ساتھ شاہ نور کو بھی دیکھ کر بڑے ابا خوش ہو گئے۔ شاہ نور کو کل ہی فون پر شادی کی اطلاع دی گئی تھی، اس کے اتنی جلدی آ جانے کی کسی کو امید نہ تھی۔ کون کون چل رہا ہے استاد محترم کے گھر؟ مجاہد بھاگا بھاگا آیا۔ کیوں جائیں گے بھلا، وہ تینوں شام کی تیاری میں مصروف تھیں۔ ہاں بھائی، آپ لوگوں کو کیا قدر، وہ اور زمانے ہوا کرتے تھے جب ایک لفظ سکھانے والے کو باپ کا درجہ دیا جاتا تھا۔ باپ کا درجہ؟ تمہیں کیا معلوم، ہماری زوہا نے تو پہلے دن ہی انہیں میاں جی ثانی کا خطاب دے دیا تھا۔ زوہا، یاد ہے نا تمہیں؟ اس سے پہلے کہ زری سارا واقعہ دہراتی، زوہا نے اسے خاموش کروایا۔ مجاہد سر جھٹک کر بڑبڑاتے باہر نکل گیا۔ زوہا کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے نئی بائک خریدی تھی اور خواہش مند تھا کہ یہ بائک ہر فرد کے لیے اتنی ہی خوشی اور مسرت کا باعث بنے جتنی خود اس کے لیے ہے۔ صبح سے کارڈ بانٹتا پھر رہا تھا، بھابھی کے میکے کی طرف، منچلی خالہ کی طرف، ابا کے دوستوں کے گھر۔ اس نے ہر بار آفر کی تھی اور انہوں نے ہر بار ناک سکوڑ کر انکار کر دیا۔ اب قدرے سکون ہوا تھا تو شام کے فنکشن کی تیاریاں شروع۔ زوہا نے کھڑکی کھول کر مجاہد کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتے دیکھا تو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ مجھے لے چلو گے؟ کہاں؟ وہیں والد محترم، میرا مطلب ہے استاد محترم کی طرف۔ واقعی؟ چلو کی؟ مجاہد کی بانچیں کھل گئیں۔ اپنے کزنوں بہنوں باجیوں کو بائک پر بچھا کے سیر کرانے کا بڑا پرانا خواب تھا اس کا۔ واپسی میں چاکلیٹ دلواؤں گا تمہیں، دل چاہے تو آئس کریم بھی کھا لینا۔ لیکن اس نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ بلیک جینز، کیمل کلر کی کھدر کی شرٹ، ملگجی سی سلوٹ زدہ، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، اسکارف گردن میں جھول رہا تھا، بالوں کی اونچی سی پونی۔ گھر میں کوئی نہیں ٹوکتا تھا، مگر باہر جاتے حلیہ شریفانہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تاکید بڑوں کی طرف سے تھی۔ نہیں بھائی، کون نکلنے دے گا اس حلیے میں تمہیں؟ اور میاں جی کی نظر پڑ گئی تو وہ مایوسی سے سر ہلاتا بائک کی طرف بڑھا۔ اچھا ایک منٹ رکو ذرا۔ وہ بھاگتی ہوئی کہیں گم ہو گئی۔ واپس آئی تو وہ بائک لے کر گیٹ تک جا پہنچا۔ گیٹ کھولتے سے پلٹ کر دیکھا، پھر اس طرح کہکا لگا کر ہنس رہا جس طرح غبارے کا منہ کھول دینے پر زوردار ہوا باہر آتی ہے، جبکہ وہ گوری کی اماں کے گھیردار برقعے میں لپٹی آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ ایسے کام چلے گا؟ چلے گا چلے گا، بلکہ توڑے گا۔ اوہو، اس کی ہنسی تھپنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بائک باہر نکالی، زوہا نے نقاب گرا لیا۔ گیٹ سے باہر نکلتے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائی۔ مجاہد نے بروقت سنبھالا، گھٹنے پر چوٹ آئی مگر تھوڑی سی، اس کے برعکس ہنسی بہت آئی۔ کل کل کرتی پہاڑی ندی کی طرح زور آور، اور پھر وہ پورا بازار گھوم کر استاد محترم کے گھر پہنچے۔ مجاہد نے جان بوجھ کر لمبا راستہ اختیار کیا۔ مرر سے اس کی نقاب سے جھانکتی سیاہ آنکھیں اسے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بائک فل سپیڈ پر چل رہی تھی۔ ڈر لگنے کے باوجود زوہا کو مزہ آ رہا تھا۔
कल को दोस्त पूछेंगे 16वीं सदी का जो अजूबा तुम्हारी बाइक पर बैठा था वो कौन था? हाँ, तो बता देना कि वो 16वीं सदी का अजूबा था जो मेरी बाइक पर बैठा था। उल्टे सवाल का टेढ़ा जवाब। दोनों की हंसी फिर से सूरज की जर्दियों में घिरने लगी। जब वो उस्ताद मोहतरम के घर पहुंचे, लोहे का दरवाज़ा था। मुजाहिद ने ज़ोर से बजाया। वो शराफत से पीछे खड़ी रही, तब ही दरवाज़ा खुला। किसी नो उम्र लड़के ने सर बाहर निकाला। मुजाहिद को देखकर खुशी से दांत निकाले, मगर इसके एक कदम पीछे खड़ी पर्दा नशीन खतून को देखकर सर पटा गया। घबराहट में यूं ही दरवाज़ा खुला छोड़कर अंदर को लपका। मुजाहिद लम्हा भर इंतज़ार के बाद अंदर दाखिल हुआ, तब ही लड़का वापस आया। गीले बालों से पानी टपक रहा था। शलवार के ऊपर गालिबन सिर्फ बनियान पहन रखी थी। अब जल्दी में बिस्तर की चादर लपेट कर भाग आया था। माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहा रहा था जब दस्तक। अम्मी हमसायों की तरफ गई हैं। अब्बा को गालिबन दस्तक सुनाई नहीं दी। इसने मुजाहिद से मुसाफा किया, फिर अदब से कहते हुए बुरका पोश खातून के सामने प्यार लेने को झुक गया। बुरका पोश सर पटा कर भागते हुए मुजाहिद से भी पहले कमरे में घुस गई। उस्ताद मोहतरम के बारिश वालिद मोहतरम पुरतपाक अंदाज में इनसे मिले। इससे कबल वो इसे मुजाहिद की नानी, दादी या अम्मा समझते से झट से निकाब उल्टा, बल्कि बुरका उतार कर इनके पहलू में बैठी। घर से बड़ी मस्ती में निकले थे, मगर यहाँ इस हुलिये में आकर दोनों को शर्मिंदगी हुई। वो मुंह बसोर कर इनसे सूरत हाल कहने लगी। जवाबन वो खुल कर मुस्कुराए, बल्कि उस्ताद मोहतरम की वालदा आईं तो इन्हें भी छुटकारे लेकर बताया, असल में आंटी, हम लोग शादी का कार्ड लेकर आए थे। मुजाहिद ने इसे कार्ड देने का इशारा किया तो वो हैरत से देखने लगी। मुझे कब दिया तुमने? हैं? क्या मतलब? तुमने उठाया नहीं वहाँ जब मैं बाइक? लो जी, अब इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मैं अपना ये बुरका संभालती या कार्ड? मुजाहिद, तुम हमेशा से इतने ही लापरवाह हो। उफ़, कितनी खिफ़त उठानी पड़ रही थी इसे मुजाहिद की वजह से। बस देख ली मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी। वो दोनों आपस में लड़ते रहते अगर आंटी बीच बचाव ना करवाती। इनकी शर्मिंदगी दूर करने को जोहा को साथ लेकर बावर्ची खाने में चली गई। साफ़ सुथरा किचन, हर चीज़ सलीके करीने से रखी थी। जोहा को अपने किचन का हशर याद आया। माशाल्लाह, भरा पूरा घर था। इकट्ठे खाने का रिवाज नहीं था। लड़कियाँ तीनों अपने घर कमरे में खाना खाती। मियाँ जी, मुजाहिद और दादी का अपना ही वक्त होता। बड़ी अम्मी और खाला किचन में खा लेती। सुफियान भाई का खाना इनके कमरे में जाता। हर वक्त एक अफरा तफरी का माहौल रहता। कोई चीज़ ठिकाने पर ना होती। हुस्ना बेचारी सारा दिन हलकान हो जाती थी। एक आता एक जाता, और जहाँ तो लग रहा था जैसे किचन ही इस्तेमाल ना होता हो। खाना तीनों वक्त इकट्ठे खाते हैं। इसी वक्त बर्तन धो लेती हूँ। चाय तो नोरेज़ बना लेता है। कप खंगालने की जिम्मेदारी शहरोज़ ने संभाली हुई है। कोई बेटी नहीं है, पर बेटे मेरा ख्याल रखते हैं। आंटी बता रही थी, साथ खाना गर्म कर रही थी। मज़े मज़े के पकवान की खुशबुएं घर में मेहमानों को खिलाते खिलाते ही जी भर गया था। खुद किसी चीज़ को हाथ न लगाया था। जहाँ आंटी की भुनी हुई कलेजी, मसालेदार कबाब मीठी चटनी के साथ सामने रखे हुए देखकर भूख चमक गई। मुजाहिद के लिए ट्रे वो कमरे में रखाई, खुद आंटी के पास किचन में बैठकर खाने लगी। तभी कोई तेज़ तेज़ कदमों से चलता किचन के दरवाजे तक आया। एन इसी लम्हे इसने गरम गरम कलेजी मुंह में रखते हुए ज़बरदस्त चटखारा लिया। तब ही नज़र सामने उठी। हैरान हैरान से उस्ताद मोहतरम दरवाजे के फ्रेम में तस्वीर बने खड़े थे। मुजाहिद की बहन है। आंटी ला इलम थी कि वो इनकी नालायक और नाफरमान सी शागिर्द भी है, और शागिर्द साहिबा का ये हाल था कि वो दोनों हाथों की 3-3 उंगलियां मसाले में लुथड़ी हुई थी। मुँह कलेजी से बना था। किचन में चौंकड़ा मारे बैठी हुई थी, गोया सदियों तक यूं ही आसन जमाए बैठी रहेगी। अच्छा, तो जोया बीबी आई हैं। कैसी हैं आप? वो बोलने की पोजीशन में ना थी। कदरे शर्मिंदगी के साथ ढिठाई का मुजाहिरा करते यूं ही मुस्कुरा दी। वो पलट गए। इससे सुकून का सांस लिया। मुजाहिद बाइक बाहर ही खड़ी कर आया था। उस्ताद मोहतरम ने शहरोज़ से कहकर बाइक अंदर करवाई। यहाँ चोर अचक्कों की कमी नहीं। जोहा खाना खाकर बाहर निकली। वॉश बेसन पर जाकर हाथ मुंह धोया। तभी आंटी लीमू का शरबत बना कर लाई। खट्टास लिए हुए मीठा शरबत, हाज़मेदार। लुत्फ़ आ गया। तभी इसे एहसास हुआ कि हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। वो सर पर हाथ मारती कमरे में भागी। ज़री तो
اس کی جان کو آ جاتی۔ مجاہد کو بھی وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا، وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی پرخلوص محبتوں پر ممنون ہوتے وہ باہر نکل آئے۔ سوہا نے بھاگتے بھاگتے برقع پہنا، دروازے تک جاتے شہروز نے نشاندہی کی۔ برقع الٹا ہے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈانٹ متوقع تھی۔ اس نے چڑھ کر برقع اتارا، گول مول کر کے بغل میں دبایا۔ اندھیرا ہو چکا ہے، مہمان آ گئے ہوں گے۔ اس افراتفری میں کسی کو خیال نہیں آئے گا کہ میں کس حلیے میں گئی تھی۔ وہ اچک کر مجاہد کے پیچھے بائک پر سوار ہو گئی۔ تب ہی آنٹی نے گھر میں بنے لیموں اور مالٹے کا شربت کی 2 بولتیں اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ وہ دونوں بری طرح شرمندہ ہو گئے تھے۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. اور یار پلیز سبسکرائب کر دیا کرو یار، تم لوگوں نے قسم کھا لی ہے کہ اب ہم نے سبسکرائب کرنا چھوڑ دیا ہے، تو سبسکرائب کیا کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں انالیٹکس دیکھتی ہوں نا تو مجھے رونا آ جاتا ہے قسم سے۔ 50-50 ریشو بھی نہیں ہے، میں نے تمہیں 100 مرتبہ بتایا ہے کہ نوٹ سبسکرائب لوگ ہیں نا ان کی ریشو زیادہ ہوتی ہے سبسکرائب کی نسبت، تو دکھ ہوتا ہے۔ اور کمنٹ لازمی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔